अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। नावल रोमांटिक है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और भी जिस बेस पे है वो हमें पढ़ के पता चल जाएगा। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। नावल का नाम आप लोगों को एज़ यूजुअल लास्ट पर ही पता चलेगा। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं लास्ट पे क्यों लिखती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट में नाम लिख दूँ ना तो लोग जो हैं, रीडर जो हैं वो नाम पढ़ के चले जाते हैं, नावल नहीं पढ़ते। और ये मैं शुरू से यही कहती आई हूँ कि मैं इसलिए जो है वो नाम लास्ट पे लिखती हूँ। मैंने नाम वगैरह रेस बिल्कुल भी नहीं किया होता। आप लास्ट पे जाके राइटर नेम और नावल नेम आराम से देख सकते हैं। तो जिसने नावल नेम देखना है लास्ट पे जाके देख लें या लास्ट तक का इंतज़ार करें। तो चलिए हम नावल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइट्स यहाँ से ठीक करो। अरे यार, ड्रेस मैडम को दो। सुनो, मेकअप आर्टिस्ट को अंदर भेजो। मेरी जूली का ये आवाज़ें इस वक्त इस जगह पर सुनाई दे रही थी। हर वक्त हर कोई काम में मसरूफ़ था। काम पड़े आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में वो पत्थर की मूरत बने चेयर पर बैठी हुई थी। शहर की मशहूर ब्यूटिशियन महारत से इसके नक्कोश को संवार कर मज़ीद दो आतिशा कर रही थी। अरे, बारात आने वाली है, तुमने अभी तक तैयार नहीं किया दुल्हन को। कोई औरत कमरे में चला कर आई थी। इसके चलाने पर ब्यूटिशियन के हाथों में फुर्ती आई थी, जबकि तेज से इसके हाथ दुल्हन के चेहरे पर चले गए थे। इसके सर पर दुपट्टा सेट करते इसने एक बार फिर इसे अच्छे से देखा था। मुँह बता कहीं कोई कसर न रह गई हो। तुम्हारा हो क्या? इसकी माँ कमरे में आई थी और ब्यूटिशियन से सवाल किया था, जिसने हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, घूंघट कर दो। थोड़ी देर तक वो लोग आ जाएंगे, घर के करीब ही हैं। बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करना, वरना इसके अब्बा पूरा घर सर पर उठा लेंगे। इसकी माँ कहकर वापस बढ़ गई थी और इसके जाते ही इस पत्थर के बुत में हल्की सी जंबिश हुई थी। इसने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर बाहर जाने वाली अपनी माँ को देखा। आज इसकी बेटी की शादी थी, मगर इससे बात करना तो दूर, इस दुल्हन ने बनी अपनी बेटी को एक नज़र पड़ के भी नहीं देखा था। मगर वो क्या अफसोस करती, यही तो इस घर की रीत थी, रवायत थी। आज आप इस दुनिया की सबसे खूब प्यारी और खूबसूरत दुल्हन लग रही हैं। ब्यूटिशियन के साथ आई लड़की ने इसके नाजुक से सरापे को सराहा था, मगर वो बोली कुछ नहीं थी। थोड़ी देर बाद बारात आने का शोर उठा था और इसका दिल किया ही आसपास की लड़कियां यहाँ से गायब हो जाएं। चलो लड़कियों, बारात का इस्तकबाल करो, शाबाश। इसकी चची ने कमरे में मौजूद लड़कियों को बाहर धकेला था और दरवाज़ा लॉक करती हुई उसके पास आई थी और उसके हाथ में चेक बुक थमाई थी। इसमें इतने पैसे हैं कि हर ख्वाहिश पूरी कर सको। उन्होंने इसके गाल पर हाथ रखा था। इसने तशक्कुर भरी नज़रों से इन्हें देखा था। ये कुछ कैश है, ये भी रख लो, बैग है। मैं इसका बैग रेडी करती वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। इसने झुककर जल्दी से अपने पैरों को सैंडल से आज़ाद करके जॉगर्स पहने थे। शॉल को अच्छे से अपने गिर्द लिपटा था और दुल्हन बनी बालकनी तक आई थी और बालकनी से नीचे उतरकर पिछले लॉन की तरफ उतर गई थी। एक नज़र पीछे मुड़कर इसने सफ़ेद संगमरमर से बने घर को देखा था जहाँ इसका बचपन गुजरा था। आई एम सॉरी पापा, मगर मैं आपके बिजनेस की भेद नहीं चढ़ सकती। कुछ से बोलते हुए पिछला गेट खोलकर अपने घर की दहलीज अबूर कर गई थी। वो इस वक्त गोल्डन शेरवानी पहने मेन रोड पर खड़ा था। चेहरे पर शदीद इज़्तिराब था। इसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दुहराई थी जो इस वक्त रात के 8 बजा रही थी। कहाँ रह गया है कामी, बड़बड़ाते हुए इसने मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया था। इससे पहले बेल जाती एक लग्जरी कार इसके सामने आकर रुकी थी। इसमें से काले 3 पीस सूट पहने एक लड़का बाहर आया था। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो जाती। वह सख्त झंझलाहट का शिकार था। सॉरी सर, पर आपकी जगह किसी और को भी तो फिक्स करना था ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब। इसे बोलकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठा था। वक्त कम था, मुकाबला सख्त था। फुल स्पीड में चलती गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। इसके पास चेंज करना का टाइम भी बिल्कुल भी ना था। जब ये अब गाड़ी में कपड़े चेंज कर रहा था, गाड़ी एयरपोर्ट के ही हदूद में दाखिल हुई थी। इसने खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर देखा तो जैसे से हैरत का झटका लगा था। इतनी रात में दुल्हन के लिबास में फूल फूल सजी हुई लड़की अपना बैग घसीटते हुए तकरीबन भागती हुई जा रही थी। तो क्या ये भी मेरी तरह शादी से भागी है? इसने सोचा था। मैं भाग कर तो नहीं आया, मैं तो बस अपने काम के लिए जा रहा हूँ। भागते तो वो हैं जो किसी लड़की के चक्कर में होते हैं। अपनी शादी से भागने के अमल को इसने अपनी मर्जी का रुख दिया था। जब ये मुतमिन होकर सर सीट पर टका लिया था। भागते भागते इसका सांस फूल चुका था। एक एक करके सारी ज्वेलरी उतार कर इसने बैग में रखी थी और लहंगा उतार कर जल्दी से बैग में डाला था। वो इस वक्त पब्लिक टॉयलेट में थी। वो तो शुक्र था कि कोई था नहीं यहाँ। अपना ड्रेस चेंज करके इसने जल्दी से सारा सामान बैग में रखा, मुंह धोकर मेकअप साफ किया। उफ, क्या डिस्टेम्पर थोप दिया है। मुंह को अच्छे से रगड़ते इसने बैग से टॉवल निकाल कर साफ किया था। सब सामान पर वो अपनी चाची का शुक्रगुजार थी। जल्दी जल्दी सब बैग में डालकर वो तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ी थी। तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ। तो इसने मोबाइल फ़ोन ढूंढना चाहा, मगर सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकराई थी। वो जो किसी मदद की उम्मीद कर रही थी तभी तकलीफ से धुरी हुई थी जब सामने वाले ने बिना रहम खाए से छोड़ दिया और वह धड़ाम के साथ ज़मीन बोस हुई थी। यू इडियट पर चलाई थी कहने कोहनी पर बहुत ज़ोर की चोट आई थी। तुम हो इडियट और अंधी सामने ही
اور اندھی بھی۔ سامنے ہی آتا ہوا اتنا بڑا لڑکا نظر نہیں آیا تمہیں؟ اس نے بھی اسی کی طرح جواب دیا تھا۔ شٹ اپ، اوکے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، میں تو کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہو، یہ ایئرپورٹ ہے، تمہارے ابا کا علاقہ نہیں ہے۔ اے زبان سنبھال کر، اس نے انگلی دکھائی تھی اور پھر دکھا کر پچھتایا تھا کیونکہ اس کی انگلی اس محترمہ کی سخت گرفت میں آ چکی تھی۔ اے جاہل عورت، تم خود جاہل ہو۔ اس نے بولنے کے بعد اس کی انگلی چھوڑ دی تھی، اپنا سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے در سے اپنی انگلی کو سلایا تھا۔ بورڈنگ کے بعد تو اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی اور سکھ کا سانس لیا تھا، بس چند گھنٹوں میں اپنی پسندیدہ جگہ پر ہوگی۔ بیگ کھول کر اس کارڈ نکالا تھا، سامنے ہی کارڈ پر بڑا سا معیز احمد لکھا تھا۔ اسے ٹکر میں اس کا کارڈ گر گیا تھا جسے اس نے جاتے ہوئے اٹھا لیا تھا۔ بیگ سے اپنا چھوٹا سا پاؤچ نکال کر اس نے وہ کارڈ اس میں رکھا تھا جہاں اس نے اپنا کارڈ پہلے سے موجود تھا۔ زوبیہ واجد اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، تبھی کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے چونک کر برابر میں دیکھا تو معیز احمد کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تم جنگلی بلی، وہ اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولا تھا کہ آس پاس کے کئی لوگ انہیں دیکھنے لگے۔ آستہ بولو، تمہارے خالو کا جہاز نہیں ہے یہ؟ ہاں، لیکن تمہارے پپا کا بھی نہیں ہے۔ میم سر، آپ لوگ پلیز آستہ بولے، ایئر ہوسٹس نے آ کر ان سے گزارش کی تھی تو وہ منہ پھلا کر سائڈ پر ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کڑوے کڑیلے کو دیکھ کر اس کا دل جل گیا تھا۔ جہاز بادلوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بور ہو کر برابر میں گہری نیند سے سوئے معیز احمد کو دیکھا تھا۔ کتنی ایکسائٹیڈ تھی وہ اس سفر کے لیے، مگر اب یہ سفر اتنا ہی بورنگ ہو رہا تھا۔ 10 گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد بالآخر شنگھائی پہنچ گئی تھی۔ ہاں، شنگھائی، اور یہاں آنے کے لیے اس نے کئی پاپڑ بیلے تھے۔ اس کے گھر والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے اس جگہ کا انتخاب کرے گی۔ کچھ اسی طرح کی سوچ اس کے ساتھ کھڑے شخص کی بھی تھی۔ یہاں کے لوگ سے قطع انجان وہ دونوں سامنے کھڑے دیکھ رہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ تو آئے تھے، مگر اب آگے کیا کرنا تھا یہ سوچنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ ٹی وی ڈراموں میں تو سب آسان لگتا ہے نا، مگر یہاں ایک ہی شکل جیسے لوگوں کو دیکھ کر وہ سچ میں کنفیوز ہوتے جا رہی تھی۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ بھی جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ سنو معیز احمد، اپنے نام کی پکار پر وہ رکا تھا اور آبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب کیا مصیبت ہے۔ مدد مانگنا تو جیسے اس کی توہین تھی، مگر وہ گدھے کو باپ بنانے کے مستاق اور وہ اس کی مدد لینے والی تھی۔ دراصل میں اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، اپنی بیوقوفی کی داستان سنائے تاکہ وہ ہنسے یا اپنی مدد آپ کے تحت سب کرے، مگر انجان شہر میں وہ کس سے مدد لیتی؟ کیا ہوا، بولو بھی۔ میں اپنا منہ کارڈ پتہ نہیں کہاں کھو بیٹھی ہوں، اور میرے پاس اس وقت صرف کیش ہے اور یہاں کارڈ سے پے ہوتی ہے۔ تو اس میں میرا کیا کام؟ مجھے مدد؟ سوری بھائی، میں انجان لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھ جھاڑ کر وہ آگے بڑھا تھا، تبھی اس نے اپنے بیگ سے مسکراتے ہوئے کارڈ نکالا تھا۔ اوکے، پھر میں کارڈ یوز کر لوں گی۔ اس کی آواز پر جھٹکے سے مڑا تھا اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے طوطے اڑے تھے۔ میرا کارڈ؟ اس نے ادھر ادھر اپنی جیب میں ہاتھ مارا، مگر کارڈ ہوتا تو ملتا نا۔ مجھے کارڈ واپس کرو میرا۔ ہاں، ایسے کیسے؟ مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ہنس کر بولی تھی۔ اس سے سڑے کڑیلے کے چہرے پر ہوائیاں دیکھ کر اسے الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ دیکھو، میں ہیلپ کر رہا ہوں نا تمہاری۔ اچھا، واقعی؟ مگر ابھی تو کوئی منع کر رہا تھا نا۔ کون منع کر رہا تھا؟ تم نے غلط سنا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مگر جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچ جاتے یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اچھا، دانت پیس کر صرف اپنا غصہ ضبط کیا تھا، یہاں تو وہ حال تھا کہ چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ چلو اب کیب کرو، اسے آرڈر دیتے اس نے اپنا موبائل بند کیا تھا اور بیگ میں دیکھا جہاں اس کا کارڈ موجود تھا۔ وہ فی الحال اپنا کارڈ نہیں استعمال کر سکتی تھی، تو کیش ایسے استعمال کر کے وہ ختم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ عجیب پاگل سوچ تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے بابا کی اتنی پہنچ تو تھی کہ یہاں اس کا کارڈ ایکٹیو ہوتا، وہیں اس کے بابا کو پتہ چل جاتا وہ کہاں ہے۔ چاچی کا دیا ہوا کارڈ اسے بینک جا کر ایکٹیو کروانا پڑنا تھا۔ اب جب موقع خود چل کر اس کے پاس آیا تھا تو وہ کیوں فائدہ نہ اٹھاتی؟ اپنی سوچوں میں مگن وہ چلتی جا رہی تھی۔ اچانک معیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ لہراتی اس کی بازو میں سمائی تھی۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھاما ہوا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ تمہارے چاچا کا روٹ نہیں ہے یہ، وہ جو اس کے مضبوط حصار میں اپنی دھڑکنوں پر قابو پا رہی تھی، اس کی ڈانٹ پر چٹک کر اسے دور ہوئی تھی۔ اور کوئی رشتہ دار رہ گیا ہے میرا تو اسے بھی بول دو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے معیز کو دیکھا۔ کیا مطلب سے کیا مراد ہے؟ جب اس جگہ آئی ہو تو کہیں نہ کہیں تو جانا ہوگا نا۔ او شیٹ، اب کیا مصیبت ہوگی؟ اسی سر پکڑے دے کر وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ ٹائم بتاؤ جلدی سے، 9 بج رہے ہیں۔ کیوں؟ شٹ، ڈور ملٹری بند ہو جائے گی 10 بجے، مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟ ہاں، تو کیب آ چکی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اس میں بیٹھے تھے، تو دلہن کے لباس میں کون پڑھنے آتا ہے یہاں؟ وہ اس پر جتا کر بولا، وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کی بات پر اس نے دانتوں کو تلے دبایا تھا۔ ہاں، تو تم بھی تو شیروانی پہن کر روڈ پر کھڑے تھے۔ میں نے کچھ پوچھا؟ وہ کہاں تھی؟ وہ کہاں کم تھی، فوراً بدلہ لے چکی تھی۔ ہو نہ ہو، وہ منہ بنا کر رخ موڑ گیا تھا۔ گاڑی رخ موڑ کر ڈورم کے پاس آ کر رکی تھی۔ اپنا سامان گاڑی سے نکال کر جلدی سے چکی تھی اور کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ امید ہے اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اسے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے سر جھٹک کر ڈرائیور کو چلنے کا کہا تھا۔
ऑफिस अपने रूम की डिटेल लेकर और अपने रूम तक आई थी। पूरा डॉर्म सुनसान पड़ा था। उसे हैरत हुई थी कि शंघाई जैसे शहर जहाँ रौनक पर इतनी रौनक होती है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों। लेकिन फिर से याद आया कि कोई आम हॉस्टल नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। से अपने रूम का डोर खोलकर वो अंदर आई थी। बेहद हसीन और साफ सुथरा कमरा, दोनों तरफ दीवारों से डबल बेड अटैच थे, एक ऊपर एक नीचे और एक बीच में एक डेस्क था जहाँ इसकी रूममेट्स के सामान मौजूद थे। अपनी कबर्ड में सामान सेट करते इसने शावर लिया था। खुद कोई टी शर्ट और ट्राउजर में इसने काफ़ी खुद को हल्का फुल्का महसूस किया था। भूख तो इसे नहीं लग रही थी क्योंकि प्लेन में ही इसने वो अच्छा खासा खा चुकी थी। जब भी फ़ौरन से आकर बेड पर लेट गई। तवील सफ़र के बावजूद नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में कहीं गिल्ट भी था अपनों को छोड़कर आने का, मगर इसके पास ऑप्शन भी तो नहीं बचा था। इसने आंखें बंद करके दूसरे लम्हों को सोचा जो उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर गए थे। वाजिद हसन शहर के जाने माने शख्स थे। इनका अपना कालीन का बड़े पैमाने पर कारोबार था। सियासत से मुंसलिक हुए हो गए थे तो इनके ठाट बाट ही बदल गए थे। इनसे छोटे दो भाई वाहिद और साजिद इसके दाएं और बाएं बाजू थे। घर में शुरू से रवायती सा माहौल था। इसे लड़कियों पर पाबंदियां, इसके इनके यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता था। ये इसके पढ़े लिखे बाप की सोच थी और घर में किसी की हिम्मत नहीं थी इस बात से इख्तलाफ करने की, सवाए इसके ज़ुबिया वाजिद साहब की 5 औलाद थी। खुदा ने इन्हें 4 बेटों से नवाजा था और एक औलाद नरीना से। हाजिर जवाब ज़हन इसकी जान जलती थी माहौल को देख देख कर। छोटी उम्रों में बहनों की शादी और इन्हें जिस हाल में वो देखती थी इसका दिल जलता था। वो ये नहीं कह सकती थी कि जल्दी शादी गलत है, मगर शादी करते वक्त कुछ सोचा समझा भी तो जाता है ना। या ऐसे अपने मफाद के लिए बेटे को कुर्बान कर दिया जाता है। इसके जुनून की हद तक शौक था पढ़ने का, आगे बढ़ने का, और ऊपर से कोरियन और चाइनीज़ ड्रामों में खुद मुख्तार हीरोइन को देखकर इसका दिल कहीं वहीं अटक गया था। बड़ी मुश्किलों से इसने एफए किया था और वो भी सबसे हायर मार्क्स से। आगे पढ़ना इसकी ख्वाहिश थी मगर इस बार इसे सख्ती से रोक दिया गया था। इसकी इस घर में वाहिद अपनी चाची सकीना से ही बनती थी। दोनों की उम्रों में फ़र्क ज़रूर था मगर सोच में नहीं। घर में इसकी शादी की बातें चलने लगी थी। इसका रिश्ता वाजिद साहब ने अपने दोस्त के बेटे से तय किया था। एक नंबर का खड़ूस और गवार जो इसे काम नहीं पाता था। इसी वजह से तंग आकर इसने घर वालों से बगावत का फैसला किया था और चुपके चुपके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया था और बिलाखिर शंघाई यूनिवर्सिटी से इसे कॉल आई थी मगर अब मसला वीज़े का था। ऐसे में इसकी चाची और इस दोस्त ने इसकी मदद की थी। शादी से 10 दिन पहले इसका वीज़ा आया था। इसे जल्द जल्द वहाँ पहुँचना था क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला था। इसने फ़्लाइट भी अपने भी शादी वाले दिन को ही मिली थी। वो सब की मर्ज़ी से जाना चाहती थी, इसलिए हिम्मत करके अपने बाबा से इजाज़त मांगी और नतीजा इसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। क्या इसका नतीजा यह निकला कि भाग गई। इसे खुद पर हंसी आ रही थी कि लोग तो मोहब्बत के लिए भागते हैं और वो पढ़ाई के लिए भागी थी। अपने घर छोड़कर वो अब इस अनजान शहर में मौजूद थी, अपने ख्वाबों के शहर में। दूसरी तरफ वो इस वक्त होटल की बालकनी में खड़ा, माथे पर बिखरे स्याह बाल, रफ्सी ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में, हाथ में भाप उड़ाता हुआ गर्म कॉफ़ी का मग। शंघाई पर शहर पूरा रोशन था। यहाँ से दूर खड़ी बहरी जहाज़ नुमाया था। रोशन रात इसने गहरा सांस हवा के सबूत किया था। इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई कहानी होती है। इसकी भी थी। से लगता था कि इसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, अच्छी फैमिली, घर, आज़ाइश, मगर सब चीज़ें वैसी कहाँ रहती हैं जैसे पहले थी। अचानक माँ बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल, भाई बहन कोई था ही नहीं। वो इंटर में था जब इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। इस टाइम कुछ समझ नहीं थी इतनी। इसके बाबा का कारोबार इसके दोस्त ने टेक ओवर किया था। वैसे पढ़ा रहे थे, हर तरह से इसका ख्याल रख रहे थे, मगर वो जब भी ऑफिस ज्वाइन करने की बात करता वो भड़क जाते। इतनी सारी जायदाद का मालिक होने के बावजूद भी वो खुद मुख्तार नहीं था। वसीयत के मुताबिक से ये जायदाद अब मिलती जब इसकी शादी हो जाती। वसीयत का पता लगते ही खुर्रम साहब ने इसकी शादी अपनी बेटी से तय कर दी। वो शाइस्ता जो पढ़ने में चोर थी मगर झूठ मकारी में इसे कमाल हासिल था। इससे सख्त चिढ़ थी। इससे एक तो इसकी जायदाद पर कब्जा, दूसरा ये शादी। इसे शक था इसके माँ बाप की मौत के पीछे भी यकीनन कोई ना कोई कहानी थी। वो केस करना चाहता था, लड़ना चाहता था, मगर यहाँ आकर वो रुक जाता था क्योंकि कुछ जानता भी नहीं था। दूसरा ये सब करने के लिए भी तो पैसा चाहिए था जो उसके पास इतना नहीं था, इसलिए वो यहाँ आया था। पाकिस्तान में रहकर वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता था। घर के गार्ड की मदद से वो भागा था। जितने पैसे इसके पास थे सबको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ आना इसे आसान लगा था। इसने बिजनेस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया था। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर यहाँ आ गया था, मगर अब यहाँ रहना, गुजारा करना इसके लिए मुश्किल साबित होने वाला था। इसे आगे का सोचना था। इसे सबसे पहले अपने रहने का बंदोबस्त करना था। काम और सोचे कल पर छोड़कर वो अंदर आकर बिस्तर पर गिरा था। सुबह की आंख अजीब से सांस से खुली थी। लम्हे को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, मगर जैसे जैसे स्मेल बढ़ती जा रही थी इसका कलेजा मुंह को आया था। दिमाग वक्त से उड़ा था जब भी वो पूरी की पूरी उठी थी।
اس کی روم میٹس اپنے بستروں پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، یقیناً وہ نشے میں تھی۔ اس کا دل کھول کر رہ گیا تھا۔ تبھی جلدی سے شور لے کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے لحاظ سے تھوڑے سستے روم کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ دل اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی ایسی چیزیں دیکھی تک نہیں تھی، اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب برداشت کرنا۔ جلدی سے فریش ہو کر ریڈی ہو کر یونی کے لیے نکلی تھی اور حلال فوڈ اسٹریٹ سے اس نے اپنے لیے کھانے کی چیزیں لی تھی، کیونکہ چائنا میں مسلم کمیونٹی بھی کثیر تعداد میں تھی، تو یہاں آسانی سے حلال اسٹور اور حلال فوڈ ریسٹورانٹ میں موجود تھا۔ وہ شنگھائی تو تھا بھی سینٹرل کوسٹل۔ ناشتہ کرتے وہ جلدی سے یونی پہنچی تھی، تبھی اسے وہ دکھائی دیا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ پر جیکٹ پہنے وہ یقیناً معیز احمد تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر نظر انداز کر گیا۔ وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور اسی کی کلاس میں۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ڈیسک پر بیٹھے تھے۔ پروفیسر کلاس میں انٹر ہوئے تھے۔ سب کچھ جیسے خواب سا تھا، مگر اس خواب کے آگے ایک تلخ حقیقت تھی، وہ تھی یہاں سروائیو کرنے کی۔ اسے حیرت ہوئی تھی یہاں موجود مسلم لڑکیوں کو دیکھ کر، جنہوں نے اسے منہ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کسی مسلم لڑکی کو دوست بنا کر وہ اپنا روم اس کے ساتھ شفٹ کروا سکتی ہے، مگر یہاں تو کوئی بات بھی سیدھے منہ نہیں کر رہا تھا سوائے شیعہ کے۔ چینی نقوش ہونے کے باوجود وہ بے پناہ حسین تھی۔ دوسرا جس پر اس نے یہاں اسے ویلکم کیا تھا، وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ پورا دن کلاسز اور کارڈز بنانے کے چکر میں گھن چکر بن گیا تھا، اس لیے رات کے کھانے میں نوڈلز کھا کر وہ اپنی جگہ پر لیٹی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد روم میں عجیب طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ اس کی دو روم میٹس آپس میں کسی بات سے الجھ پڑی تھی اور ایک دوسرے کو انگلش میں گالی سے نواز رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ گالیاں انڈائریکٹ اسے دی جا رہی ہوں۔ آدھی چائنیز اور آدھی انگلش میں لڑائی نے اس کا سر دکھا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب یہاں سے اٹھ کر اتنی رات کو جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ باہر کی زندگی بہت مزے والی ہوتی ہے؟ اسے تو ایک دن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ یہاں۔ تبھی ایک بھاری بھرکم بوتل اس کے بیگ پر آ کر گری تھی۔ اس کی ایک دم سے چیخ نکلی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ ڈراموں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے بھاگ گئی تھی، کیونکہ اب بات گالیوں سے آگے نکل گئی تھی۔ وہ رک کر مزہ لیتی ضرور اگر جان کا خطرہ نہ ہوتا۔ اپنے گرد شاور شال اچھے سے لپیٹ تھی۔ وہ باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ تو شکر تھا زیادہ سردی تھی، ورنہ اس نے باہر بیٹھے بیٹھے جم جانا تھا۔ اسے لگتا تھا گھر سے فرار اس کے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ ہر کوئی فرار ہی چنتا ہے، مگر گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد وہ مسئلے ضرور ختم ہو جاتے ہیں جن سے آپ تنگ تھے، مگر ایک نہ ختم ہونے والے مسئلے کو آپ پوری طرح جکڑ لیتے ہیں۔ اس سب میں آپ کو صرف پچھتاوا ہوتا ہے، کاش اور اگر مگر کی بحث ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گھوم رہا تھا۔ کچھ سوچ کر آیا تھا اور وہ یہاں جو ہو رہا تھا، کتنا کچھ سوچ کر آیا تھا یہاں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر اب ہوٹل میں پارٹی تھی، شور ہنگامہ تھا۔ ایسے میں سے اس نے خود کو بہت اکیلا فیل کیا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا۔ موسم آہستہ سا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاسٹل میں بات کی تھی، مگر فی الحال وہاں کوئی روم خالی نہ تھا۔ باقی کے ہاسٹل جو تھے یہاں تو بھرے ہوئے تھے، یہاں پھر بہت زیادہ مہنگے تھے۔ اسے یہاں ابھی کافی عرصے تک رہنا تھا، اس لیے بھونک بھونک کر قدم رکھنا تھا۔ یہ رہنے کا بندوبست ہو جاتا تو پھر آپ کوئی جاب کے لیے اپلائی کرتا۔ اس وقت وہ ریویو کوسٹ کے پاس دیوار پر ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ روشنی آتے جاتے بڑے جہاز، کتنا خوبصورت تھا نا یہ شہر، صاف ستھرا۔ وہ آگے بڑھا تھا، مگر اچانک اس کی نظر زوبیا پر پڑی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ تبھی آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، اس کی آواز پر چونکی اور مڑ کے اس نے دیکھا تھا۔ معیز، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے لہجے کی نرمی کو محسوس کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اے رو کیوں رہی ہو؟ ریلیکس، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس بہت اکیلا فیل ہو رہا ہے۔ تم کیوں اداس لگ رہے ہو؟ میں بھی بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں۔ سامنے دیکھتے اس نے کہا تھا، مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ زوبیا کی بات پر اس نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر شروع سے لے کر آخر تک اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ سب کچھ سچ۔ اسے دھچکا لگا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر نہیں۔ موئس کی کہانی سن کر اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بھلے پابندیاں تھیں، مگر وہ کسی اور کے رحم و کرم پر تو نہیں تھی نا۔ تمہاری کیا کہانی ہے؟ موئس کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ خاص نہ ہوتی تو تم یوں گھر چھوڑتی؟ موئس کے سوال پر اس نے لبوں پر زبان پھیری تھی اور وہ اسے سب بتاتی کہ اس اجنبی شہر میں کوئی اسے سننے والا ملا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سب شیئر کر گئی تھی۔ اس کی بات ختم ہونے پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ہم دونوں کی تکلیف اپنی بھی جگہ بہت زیادہ ہے۔ میں یہاں آیا تاکہ واپس جاؤں تو جم کر مقابلہ کر سکوں۔ میں نے سنا تھا باہر ملک جا کر لوگ امیر ہو جاتے ہیں، مگر ایسا صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مجھے بھی لگا تھا جیسے ناول ڈراموں میں ہیروئن بھاگتی ہے اور پھر صرف کامیابی اس کی قدم چومتی ہے، ہر چیز اس کے حق میں ہوتی ہے، مگر یہاں تو میری ایک ہی دن میں بینڈ بج گئی ہے۔ کیوں خیریت؟ تم تو ہاسٹل میں رہ رہی ہو نا؟ اور وہ ہاسٹل ہے؟ کل رات اور آج والی صورتحال سوچ کر اس کو جھجھلی آئی تھی۔ عجیب سی وہ روم میٹ جو کبھی ڈرنک کر کے آتی ہیں تو کبھی
جنگلیوں کی طرح لڑتی ہیں، سنتے ہی سستے کے چکر میں غلط جگہ پھنس گئی۔ میں ایگری کرتا ہوں تمہاری بات سے، سستے کے چکر میں جس ہوٹل میں میرا اسٹے ہے وہ تو ہر وقت پارٹیز کا اڈا بنا ہوتا ہے، ہمیں یہاں لمبا عرصہ رہنا ہے، کیسے کریں گے ہم؟ وہ وہی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ موئس نے بھی اس کی تلقین کی تھی، ایک کام کرتے ہیں نا، کل یونی کے بعد ہم دونوں مل کر کوئی سستا سا روم ڈھونڈتے ہیں۔ موئس نے اسے مشورہ دیا تھا، الگ الگ ڈھونڈیں گے تو مسئلہ ہوگا، راستے بھی انجان ہے، ساتھ ساتھ ڈھونڈیں گے تو پہلے تمہارے لیے پھر میرے لیے۔ اتنی مہربانی کیوں مجھ پر؟ ویسے تو مجھے کچا چبانے والے تھے نا تم۔ وہ موڈ فریش ہونے پر وہ واپس اپنے موڈ میں آئے تھے جس پر وہ آنکھیں گھما گیا۔ ٹھیک کہا بزرگوں نے، نیکی کرو سمندر میں ڈال، ایک تو مدد کر رہا ہوں اور میڈم مجھ پر ہی شک کر رہی ہیں۔ ہاں تو ظاہر ہے نا، تمہارا کیا بھروسہ، کارڈ والی بات پر مجھے تم کہیں دور پھینک دو پھر۔ وہ بس تمہیں پھینکوں گا بھی تو جہاں پھینکوں گا وہ زمین بھی تمہیں وہاں سے اچھال کر پاکستان بھیج دے گی کہ جا بھی تو ہے ہی اس جگہ کے قابل۔ وہ بولتے بولتے تھوڑا پیچھے کو کسکا تھا، یوں تمہیں تو میں اس سمندر میں پھینک دوں گی اور یہ بھی تمہیں الٹی کے ذریعے باہر نکال دے گا۔ وہ چیخی اس کے پیچھے بھاگی تھی جو اس کے پاؤں سے دور کھڑا اب اسے چڑھا رہا تھا، تو موئز وہ بھاگ اس تک پہنچی، اس سے پہلے اسے پکڑتی اس کا پیر ایک دم مڑا تھا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے کو تھی، تبھی کسی نے اسے مضبوط اثار میں لے لیا تھا۔ اس نے تیز سے بچانے والے کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجا تھا۔ موئز نے اس کی حرکت پر اس کے چہرے کو دیکھا، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی پلکیں اس وقت لرز رہی تھی، نازک ہونٹوں کو اس نے میچا ہوا تھا، وہ کسی کے بھی دل کے تار آسانی سے چھیڑ سکتی تھی۔ موئز نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور ایک دم اسے جھٹکا دیا تھا کہ اس کی چیخ فضا میں گونجی تھی، چھوڑ دوں گرا دوں میں؟ اس کی حالت سمجھتے ہوئے ایک بار پھر اسے گرانے کے لیے نیچے رکا تھا۔ ہاں ماں قسم موئز احمد، تم مجھ سے مار کھاؤ گے اگر ایسا کیا تو۔ اس کی سانس نکلنے کو وہ پھڑ آئی تھی۔ اچھا قسم نہ کھاؤ، میں ایسے ہی ڈر گیا۔ اسے ٹھیک سے کھڑا کیا تھا، پیر ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں ٹھیک ہے، اب چلو رات ہو گیا بہت، چلو تمہیں ہاسٹل چھوڑ دو، لیکن تمہارا ہوٹل تھوڑا دور ہی ہے وہاں سے۔ اوکے چلو پھر۔ رات کے پہر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے سائے میں چلتے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، وہ اجنبی بن کر ملے تھے اور اب پہلا مرحلہ طے کر گئے تھے۔ جاؤ اب اسے ہاسٹل کے دروازے پر چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھا، تبھی واپس گیٹ تک آئی تھی موئز۔ اس کی پکار پر وہ مڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کل ساتھ چلیں گے گھر ڈھونڈنے کے لیے، اینڈ تھینکس فار ہیلپ۔ اس کے ہاتھ کے اشارے سے بائے کرتی وہ چھپاک سے اندر غائب ہو گئی تھی، جس پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ کل سے ٹینشن بڑے ماحول سے آج اس نے خود کو ریلیکس محسوس کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جگہ جگہ بیئر کی بوتل پڑی ہوئی تھی، یقیناً وہ تینوں پارٹی کر کے سوئی تھی، کیونکہ وہاں ٹیبل کے پاس 3 شیٹ پڑی ہوئی تھی۔ جب پارٹی ہی کرنی تھی تو کتے کی طرح لڑ کیوں رہی تھی؟ اس نے کوفہ سے سوچا تھا اور قدم اپنے بیڈ کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ کسی نے اس کے ہاتھ میں اس کا بازو دبوچا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کے چیخی تھی، اے چیخ کیوں رہی ہے؟ تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ یہ وہی لڑکی تھی جو دوسری لڑکی سے لڑ رہی تھی۔ زوبیہ کو خوف محسوس ہوا تھا اور اس کی حالت سے بھی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو اب کہ؟ وہ لڑکی زور سے چیخی تھی، اس کی ٹوٹی پھوٹی انگلش اور بیئر کی اسمیل سے اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ چل یہ سب صاف کر، مفت میں نہیں رکھا تجھے یہاں، اور اگر تو نے زبان چلائی تو زبان کاٹ دوں گی۔ سختی سے اس کا بازو دبوچے وہ گرائی تھی۔ چل کام پر لگ، اسے زور سے دھکا دیتی وہ اپنے بستر پر جا کر گھس گئی تھی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی اس سے سوال جواب کرتی، بس غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو اس لڑکی کا مار مار کر منہ لال کر دیتے۔ جب تک رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک برداشت کر۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے ڈرا سے گلوز نکال کر پہنے اور ناک بنتے ان بوتلوں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا۔ آنکھوں میں آنسو کو پیچھے دھکیلتے اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلائے تھے۔ اگر آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیتے پاپا تو میں یوں ذلیل نہ ہوتی۔ اتنا گند اس نے کبھی صاف نہیں کیا تھا جتنا ایک ہی رات میں کیا تھا۔ سارا کام سمیٹتی وہ 5 بجے فارغ ہوئی تھی۔ جلدی سے شاور لے کر الارم لگا کر وہ سوئی تھی۔ حسب توقع صبح آنکھ کھلی تو وہ تینوں سب کچھ بیچ کر سو رہی تھی اور اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مرتے مرتے تیار ہو کر اپنا سامان لے کر وہ یونی میں آئی تھی۔ سر میں درد، بھوک سے برا حال، اسے لیکچر پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ آج تو شیعہ بھی نہیں آئی تھی، لیکن لیکچر ختم ہوتے اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ السلام علیکم موئز کی آواز پر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام موئز، آنکھوں میں کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ آجا باہر چلیں، اسے کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ خود سے پوچھتی وہ اس کی تلقین میں باہر آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا موئز؟ آئس کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ چیئر پہ بیٹھتے اس نے پوچھا تھا۔ تم بتاؤ کیوں بیمار لگ رہی ہو؟ رات تک تو ٹھیک تھی۔ میرا تو برا وقت چل رہا ہے، رات کا سوچ کر ہی اس کا کلیجہ جل گیا تھا۔ بس میرا بھی یہی سمجھ لو۔ بولتے ہوئے رات کا منظر یاد آیا تھا جب وہ ہوٹل میں داخل ہوا، وہاں پارٹی اپنے زور و شور پر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا مگر میوزک کی آواز، شور چیخے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ کام کرتے ہیں کلاس اب کوئی ہے نہیں تو بنک کر کے کوئی اور جگہ دیکھنے چلتے ہیں۔ زوبیہ کی بات سے ایگری کرتا وہ اپنا بیگ پہن کر اٹھا تھا۔ موئز سب سے پہلے بینک چلتے ہیں، مجھے کارڈ ایکٹیو کروانا ہے۔ ابھی نہیں ہو سکتا، بس میں بیٹھتے اس نے زوبیہ کو بتایا تھا۔ کیوں؟ یہاں بینک اسٹرائک چل رہی ہے۔ بٹ یار کیا مصیبت ہے، یہاں بھی یہ سب ہوتا ہے؟ میں تو سمجھی تھی صرف پاکستان میں ہوتا ہے، ہر جگہ کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ ویسے بھی
دور کے ڈھولی سہانے ہوتے ہیں، موئز کی بات سے اس نے اتفاق کیا تھا۔ موئز نے اس کے آگے ایک پیپر رکھا تھا، بیگ سے نکال کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان تمام روم کے ایڈریس ہیں جو کم رینٹ پر ہیں۔ میں نے کل سرکل بنا دیا تھا، ہمیں ان جگہوں پر جانا ہے۔ موئز کو اس نے ستائشی نظروں سے دیکھا تھا، وہ واقعی اس کی پوری تیاری سے آیا تھا، بس ان کے مطلوبہ جگہ پر رکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسٹور سے اپنے لیے چپس اور بسکٹ کا پیکٹ لیا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر موئز نے ڈور بیل بجائی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور ایک عجیب سی چینی نقوش کی حامل عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر زوبیہ نے موئز کو دیکھا تھا۔ روم اس نے ایشین ہونے کی وجہ سے انگلش میں پوچھا تھا۔ یس، موئز کے کہنے پر انہیں اندر لے کر آئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر زوبیہ کا دل کیا الٹیا کرتے۔ وہ روم تھا، اس کی شکل دیکھ کر موئز نے بمشکل اپنا قہقہ روکا تھا۔ وہ کوئی اسٹور ٹائپ چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کے کونے پر کموڈ اور شاور لگا ہوا تھا، دوسرے کونے پر سنک تھا، سامنے ایک چھوٹا سا بیگ، چھت پر لگے جالے، دیوار پر سیلنگ۔ وہ کہیں سے بھی رہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ مزر کرتے باہر آئے تھے۔ یار، ویسے تمہارے لحاظ سے تو بالکل آئیڈیل روم لگا مجھے، اس کی صورت دیکھ کر اسے چھیڑتے ہوئے موئز نے کہا تھا، جس پر اس نے ایک مکہ سے رسید کیا۔ پھر وہ دوسری جگہ اور تیسری جگہ سے تیسری جگہ گئے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ اتنے بڑے شہر میں ایک ڈھنگ کا کم رینٹ کا گھر نہیں ہے، یا شاید ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے۔ پورا دن کی خواری کے بعد وہ رات کے گھر واپس آئے تھے، اور وہ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی، کیونکہ ابھی وہ کوئی بھی تماشا برداشت کرنے کے قابل نہ تھی۔ اگلے دن پھر شروع ہوا اور ناکامی پر ختم ہوا تھا۔ مسلسل 4 دن اس کے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں شدید مایوسی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ زوبیہ کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر موئز کو جھٹکا لگا تھا۔ پاگل ہو، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو اتنا طویل سفر ہے، اب اسے ہمت ہار جاؤ گی تو کیسے چلے گا؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے زوبیہ کو دلاسا دیا تھا، مگر چپ ہونے کی بجائے وہ مزید رونے لگی تھی۔ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے لیے آسانی ہو۔ مانتی ہوں میں نے غلطی کی، مگر کیا اتنی بڑی سزا میری غلطی کی؟ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، ایک شرابی سے شادی کر کے کیسے زندگی گزارتی، اور تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم بھی تو ظلم برداشت کیا، تم بھی اپنے ماں باپ کو انصاف دلانا چاہتے ہو نا، تو کیوں ہماری راہ میں اتنی رکاوٹیں ہیں؟ وہ تھک گئی تھی، اس لیے پھٹ پڑی تھی۔ شیعہ نے اسے یوں روتے دیکھا تو جیسے اس کے دل کا کچھ ہوا تھا۔ ان کی دوستی محض 1 ہفتے کی تھی، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ زوبیہ موئز دونوں ایک طرح کے ہیں۔ زو، پلیز رو نہیں، میں تھک گئی ہوں۔ شیعہ، کوئی راستہ نہیں ہے؟ روز روز ان چڑیلوں کی سنو، آدھی آدھی رات باہر بیٹھ کر گزارو، کوئی تو ایسا راستہ ہوگا جو ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ ایک راستہ ہے۔ اس کی بے بسی پر شیعہ نے بالآخر اس کی مدد کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ قبول کرے گی بھی نہیں۔ کیسا راستہ؟ موئز فوراً آگے ہو کر بیٹھا تھا۔ میری آنٹی ہے، ان کا گھر یہاں سے قریب ہی ہے اور خالی بھی ہے، جسے وہ رینٹ پر دینا چاہتی ہیں۔ میں رینٹ بھی بہت زیادہ کم ہے، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں پہلے؟ اس لیے کیونکہ ان کی ایک کنڈیشن ہے۔ کیسی کنڈیشن؟ ہمیں ہر کنڈیشن منظور ہے۔ وہ بے صبری ہوئی تھی۔ موئز کو اس کی جلد بازی پر ہنسی آئی تھی۔ جو بھی تھا وہ لڑکا تھا، کیسے بھی کر کے سفر کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی تھی، اس کو زیادہ مسئلہ تھا۔ وہ اپنا گھر میرڈ کپل کو دیں گی بس، کیونکہ وہ تھوڑی پرانے زمانے کی ہیں، اور تمہیں پتا ہے یہاں سب لیونگ ریلیشن میں بھی رہتے ہیں، تو اگر تم لوگوں کو وہاں لے کر جاتی ہوں تو وہ بھی تم لوگوں کے پاس میرج سرٹیفکیٹ لازمی ہونا چاہیے۔ شیعہ کی بات پر دونوں کو چپ لگی تھی۔ دیکھو، بس اسی وجہ سے میں نہیں بتایا تھا، مگر میں یہی کہوں گی کہ تم دونوں کے مسئلے کا ایک یہی حل ہے میرے پاس، تم دونوں میری سرٹیفکیٹ لے لو، اس طرح تم دونوں کے رہنے کا بھی بندوبست ہو جائے گا، اور پھر میری آنٹی کی بیکری میں تم جاب بھی کر سکتی ہے، اور موئز انکل کے ساتھ ان کے کیفے پر جاب بھی کر سکتا ہے۔ بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ۔ تم پاگل ہو شیعہ، میں کیسے میرج سرٹیفکیٹ؟ یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سوری، موئز نے بھی ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ شیعہ نے افسوس ان دونوں کو دیکھا۔ دیکھو، اس طرح تم لوگوں کو کبھی ڈھنگ کی جگہ میں نہیں ملے گی، میری بات مانو۔ آج کل کانٹریکٹ میرج تو بہت کامن ہے یار، جب تم لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں تو کانٹریکٹ ختم کر دینا۔ شیعہ کے باتوں پر وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یہ 1-2 دن کے مسئلے نہیں تھے، انہیں واقعی ایک اچھی جاب رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، اور پھر شیعہ کو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور تم زوبیہ سے پوچھ لو۔ بہت دیر کے بعد ان دونوں کو موئز کی آواز آئی تھی۔ شیعہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ یہ اس نے زوبیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اوکے، اگر یہ ہماری مشکلوں کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے تو مجھے کرنا پڑے گا۔ اوکے، پھر کل ہم میرج رجسٹرار کے پاس چلیں گے، ہاؤس ہولڈر رجسٹریشن میں کل لے آؤں گی، اور ہم وہاں انہیں ساری بات بتا دیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسلامک پریئر ہال میں نکاح کریں گے۔ موئز نے جیسے کچھ سوچ کر اسے کہا تھا، مگر سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ موئز شیعہ نے اسے بتانا لازمی سمجھا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ نکاح کے بعد ہم سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں گھر دیکھنا ہے، اور اگر آنٹی نے دینے سے منع کر دیا تو ٹھیک ہے، پھر ابھی چلو۔ شیعہ خوشی خوشی ان دونوں کو لے کر اپنے ساتھ آئی تھی۔ گھر واقعی کمال کا تھا اور سستا بھی۔ ان دونوں نے صرف کانٹریکٹ میرج کا سوچ کر سب انہیں بتا دیا تھا، چھوڑ کر انہیں سب بتا دیا تھا، یہ بھی کہ وہ کل شادی کر رہے ہیں، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، فوراً انہیں اوکے کر دیا تھا۔ اب بس ان دونوں کو کل کا انتظار تھا۔ نکاح اسپیشل
اس نے رات کی ان تینوں کی غیر موجودگی میں اپنا سارا سامان پیک کر لیا۔ جب بھی صبح شیعہ کے آنے پر اس نے سارا سامان اس کی کیب میں رکھوایا تھا تاکہ سامان پہنچنے سے پہلے وہ پہنچ جائے۔ وہ شیعہ کے ساتھ آئی تھی تبھی سے سامنے سے معیز آتا ہوا نظر آیا تھا، سفید شرٹ اور بلیک جینس پہنے، بال اسی طرح ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چلے معیز کو آتا دیکھ کر شیعہ نے ہاتھ تھام کر پوچھا تھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، تمہارے ہاتھ کیوں ٹھنڈے پڑ رہے ہیں؟ شیعہ کو اس کے ہاتھوں کے سر پر نے چکا دیا تھا مگر وہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ لوگ سب سے پہلے اسلامک پریئر ہال آئے تھے جہاں معیز نے شاید پہلے ہی سب سیٹل کیا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں تک آتی وائٹ فراک اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، سر پر اسکارف باندھے وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو اس کا دل کیا کہ دھاڑے مار کر روئے تھے، جس چیز سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی اب یہاں بھی اسے یہی سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ نکاح نامے پر دونوں کے دستخط لیے گئے تھے۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا اور انہیں دعا دی تھی۔ وہاں سے نکل کر وہ لوگ شیعہ کے ساتھ میرج رجسٹر کے آفس آئے تھے۔ یہاں کچھ ضروری کارروائی کے بعد وہ قانونی اور شرعی طور پر ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ ان کے باہر آنے پر شیعہ نے جلدی سے گلے لگایا تھا۔ زوبیہ نے تو مسکرایا بھی نہیں کیا تھا۔ چلو کیب ریڈی ہے، نیا گھر تم لوگ کا ویٹ کر رہا ہے۔ شیعہ کے بن پر وہ دل میں ہی مسکرائی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ آنٹ زو سامنے ہی کھڑی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ ان کے گاڑی سے اترنے پر وہ سب سے پہلے زوبیہ سے ملی تھی۔ ان دونوں کو بھی شادی کی مبارکباد دی اور پھر دونوں کے ہاتھ میں ریڈ پاکٹ تھمائی تھی۔ یہ ہماری رسم ہے شادی شدہ جوڑے کو یہ پیکٹ دینے کی۔ ان دونوں کے منع کرنے پر شیعہ نے انہیں سمجھایا تو ان دونوں نے پیکٹ لے لیے تھے۔ ان دونوں کو ہدایت دیتی آنٹ زی اور شیعہ دونوں ہی چلی گئی تھی تب وہ دونوں اندر آئے تھے اور ایک بھرپور جائزہ لیا تھا گھر کا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے سائڈ میں شوریک رکھا ہوا تھا اور سائڈ دیوار پر سامان ٹانگنے کے ہینگر کا سیٹ دیوار میں نصب تھا۔ سامنے چھوٹا سا لاؤنج تھا جس کے لیفٹ سائڈ پر کچن تھا اور رائٹ سائڈ پر چھوٹی سی بالکنی۔ بیچ لاؤنج میں صوفہ پڑا ہوا تھا جس کے سامنے دیوار پر ٹی وی اور بک رکھا ہوا تھا۔ سامنے بیڈ روم کا دروازہ تھا اور اس کے برابر میں بیڈ روم تھا۔ یہ ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا مگر بے حد خوبصورت لگا تھا انہیں۔ اپنا سامان دیوار کے الماری میں سیٹ کرتے ہوئے بیڈ پر گری تھی۔ گھڑی رات کے 8 بج آ رہی تھی۔ تھکن سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ معیز کھانے کے لیے کچھ لینے گیا تھا اور اب تک غائب تھا۔ اسے سخت کوفت ہوئی تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا انتظار کرتے کرتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زرد میں تھا۔ سامان کچن میں رکھ کر اس نے نوڈلز بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے اور خود کمرے میں آیا تھا مگر اس کے سامنے یوں بے ڈھنگ طریقے سے سوئے دیکھ کے اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کے سونے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے دلکش خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ نظروں کا زاویہ تبدیل کرتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر ٹھیک کیے تھے۔ وہ اس پر سارے اختیارات رکھتا تھا مگر پھر بھی ایک عجیب سی جھجک تھی جو آ رہی تھی۔ اسے باہوں میں بھر کر اس نے بیڈ پر سیدھا لٹایا تھا اور اس پر کمفرٹ اٹھا کر کچن میں آیا تھا۔ نوڈلز بوائل ہو چکے تھے اس لیے اس نے جلدی سے سبزی کاٹی تھی۔ اس کے ہاتھ کسی ماہر شیف کی طرح کام کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں وہ سارا کام کر کے اور کچن صاف کر کے فارغ ہوا تھا۔ ٹیبل پر لگا کر وہ کمرے میں آیا تھا واپس۔ وہ پرانی پوزیشن میں تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ زوبیہ اٹھو، اس کا کتا ہلاتے ہوئے معیز نے اسے پکارا تھا جس پر شاید وہ گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی کیونکہ نیند ہی اتنے دنوں بعد سکون سے آئی تھی۔ زوب اب کی بار وہ اس کے کان کے پاس آ کر چیخا تھا جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ چور کس نے مارا ہے؟ کس کو؟ اوئے چور سامنے آ! وہ شاید خواب کے زیر اثر تھی۔ اس کی حالت معیز کا کہکا گونجا تھا جس پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا یہ پاگل ہے جو یوں ہنس رہا ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے معیز کو گھورا تھا۔ میڈم کوئی چور نہیں ہے، اٹھ جائیں، خواب ختم ہو گیا ہے، فریش ہو جائیں، کھانا ریڈی ہے۔ معیز کے بولنے پر اس نے ایک دم خود کو اور پھر گھڑی کو دیکھا تھا۔ پھر وہ ایسے بھاگی تھی کہ معیز کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ سیدھا جا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اعلیٰ محض کے سامنے اتنے برے حلیے میں پڑی ہوئی تھی، کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ بے دردی سے اپنے لبوں کو کچلتی ہوئی یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ زوبیہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ معیز کی پکار پر مرتے ہوئے اس نے منہ دھویا اور اپنا حلیہ درست کرتی ہوئی باہر آئی تھی جہاں ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ اس گھر کی سب سے اچھی بات انہیں یہی لگی تھی کہ گھر فرنش تھا۔ زوبیہ نوڈلز کا نوالا منہ میں ڈالتے معیز نے اسے پکارا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر معیز کو دیکھا۔ اب جب کہ ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں اور ہماری مصروفیات بھی سیم ہیں تو کیوں نہ ہم ہر چیز آپس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ اس کی بات پر زوبیہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا کیونکہ آج کام کر کے وہ کافی تھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی تم نے کھانا بنایا ہے تو کچن میں صاف کر دوں گی۔ ایک دن میں تم کھانا بنانا، ایک دن میں صفائی۔ یہ ہے کہ گھر اتنا بڑا تھا نہیں تو کوئی بھی کر دے۔ ٹوائلٹ تم صاف کرنا اور ایک دن میں۔ وہ اسے کام کروانے کے ساتھ ساتھ بتاتی بھی جا رہی تھی جسے وہ سر ہلا کر سن رہا تھا۔ اور ان کی ساری ملاقاتوں میں آج کا دن واحد تھا جب وہ لڑے نہیں تھے۔ اور ہاں، گھر کی چیزوں کے استعمال کی ٹائمنگ بھی ہوگی۔ اس نے معیز کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ کل سمجھ آؤ گے۔ اس کے خرافاتی دماغ میں پھر کچھ سچ چل رہا تھا۔ معیز نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا مگر اپنی سوچ میں گم تھی۔ وہ سر جھٹکتا اپنی کتابیں لیے بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پرسکون ماحول۔ کتنے وقت بعد وہ ایسے بیٹھا تھا۔ وہ اس ماحول اور پڑھائی میں اتنا کھو گیا تھا کہ اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہوش آیا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ کل یونین میں کوئی فنکشن تھا تو صبح اٹھنے کی ٹینشن نہیں تھی۔ اپنی کتابیں رکھتا وہ روم میں آیا تھا اور بیڈ پر کمفرٹ چہرے پر اوڑھ کر وہ آنکھیں موند کیا تھا۔
اس نے بھرپور انگڑائی کے ساتھ کروٹ لی تھی۔ لاشعوری میں سب کچھ عجیب سا لگا تھا، عجیب سا احساس تھا۔ یہ بیڈ انسان کی باڈی جیسا کب سے ہو گیا۔ آنکھیں بند کیے وہ نیند میں بڑبڑائی تھی، اس بیڈ پر ہاتھ اوپر نیچے کرنے لگی جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ تبھی اپنی کمر کے گرد گرفت سی محسوس کر کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھولتے اسے موئز کا چہرہ سامنے نظر آیا تھا جو اس کے بے حد قریب تھا۔ اس نے ذرا سا سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا جسے دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ مکمل موئز کے حصار میں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ایک دم چیخی تھی، ہڑبڑاتی بیڈ سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری تھی۔ اس کی چیخ پر وہ بیچارہ بھی حواس باختہ سا اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا زوب، کیوں چلا رہی ہو تم یہاں میرے بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے انگلی کے اشارے سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو اسے جیسے سب سمجھ میں آیا۔ تو ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا تھا، کیا مطلب تمہارا؟ یہ تمہارا بیڈ ہے؟ ماتھے پر تیبی چڑھا اس نے سوال پوچھا تو وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے میں صوفے پر سوؤں گا تو سوری۔ اگر تمہیں میرے بیڈ پر سونے سے تکلیف ہے تو وہ رہا صوفہ، تم وہاں سو سکتی ہو، اور مجھے سونے تو میرا سر درد کر رہا ہے۔ ایک لفظ چبا کر کہتا وہ کمفرٹ میں غائب ہو گیا تھا۔ زوبی نے غصے سے دانت پیسے تھے جیسے ان دانتوں کے بیچ میں وہ ہو۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی لومڑ آدمی۔ وہ جلتی بھونتی باہر آئی تھی اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ جس پر اس نے کمفرٹ ہٹا کر دروازے کو گھورا تھا جنگلی لومڑی منہ بنا کر کہتا وہ واپس نیند کے آغوش میں گم ہو گیا۔ موئز میری ڈائری واپس کرو، وہ وہیں کھڑے کھڑے چلائی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر وہ ڈائری والا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے نا؟ کسی کی پرسنل چیزوں میں گھستے ہوئے اس کے پاس آ کر اس نے ڈائری چھیننے کی کوشش کی تھی مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ موئز میری ڈائری دو، اس کے پیچھے جاتی وہ پھر سے چلائی تھی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہماری چڑیل محترم کے کون سے راز ہیں اس میں موجود ہیں۔ اس کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے اس نے ڈائری کو کھولا تھا۔ وہ ایسے ملا جیسے موئز وہ چلاتے ہوئے اس پر جھپٹی تھی۔ وہ ایک دم گھوم کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ موئز کے بچے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، میری ڈائری واپس کرو تم چلغوزے کی شکل والے چچندر۔ اس کے پکڑ میں نہ آنے پر اس نے کشن کھینچ کے سے مارا تھا۔ تم ہاتھ لگا کر لگو میرے، پھر میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے روم میں آئے تھے۔ تم ایک چڑیل ہو مجھے پتا ہے، اور اس چڑیل کی جان اس ڈائری میں بند ہے۔ اترا کر کہتے اس نے ڈائری فضا میں لہرائی تھی۔ یہ موئز دانت پیستے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تھی مگر اچانک تبھی اس کا پیر کارپیٹ میں الجھا تھا۔ وہ لہرا کر پیچھے کی جانب گری تھی۔ موئز اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ زوب اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما مگر کوئی دائرہ نہیں ہوا تھا۔ اپنے ساتھ وہ بھی سے لے ڈوبی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیڈ پر گرے تھے، دونوں کی آنکھیں بند تھی اور موئز کے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر تھے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا اور غیر متوقع تھا کہ دونوں کو ہی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا جو اس وقت اس پر چھایا ہوا تھا۔ وہ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک سی ہو گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس سحر انگیز ماحول کو ڈور بیل کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہوش میں آئے تھے اور اپنی پوزیشن دیکھ کر زوفیا کا دل کیا وہ ڈوب مرے۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اسے سائڈ دھکیل کر وہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی اور دروازہ بند کرتے نے دیوار سے ٹیک لگا کر گہرے سانس لیے اور خود کا پرسکون کرنے لگی۔ ہولے سے اپنے ہونٹوں کو چھوتے اس نے اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپا لیا تھا اور ریلیکس کچھ نہیں ہے ریلیکس۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایک ایکسیڈنٹ تھا یار، بس ایک ایکسیڈنٹ۔ اف یہ کیا ہوا؟ خود کو تسلی دیتے دیتے وہ جھنجھلائی تھی۔ کیسے سامنا کروں گی میں اس کا؟ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ منمنائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر ڈھہ گیا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کروٹ لیتے ہوئے اس نے تکیے کو دبوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار اسے دلہن کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ لمحے کو ٹھٹکا تھا، اتنا مکمل حسن۔ اس نے کئی خوبصورت چہرے دیکھے تھے مگر وہ دلہن بنی اسے بے انتہا پیاری لگی تھی۔ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا تھا مگر وہ شاید جا چکی تھی۔ افسوس کرتا سر جھٹک کر آگے بڑھا تھا مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ پھر سے اسے ٹکرا گئے تھے۔ ان کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا مگر اسے قریب دیکھ کر اس کا دل کیا اسے کہہ دے کہ وہ کسی پری کی طرح دکھتی ہے مگر وہ تو شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ ان کی تیسری ملاقات فلائٹ میں ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ قدرت کی طرف سے ان کا بار بار ملنا ہے۔ ان کی نوک جھوک سے اسے مزہ آیا تھا۔ وہ کوئی دبو لڑکی نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو لے کر اتنا پاگل ہوگا۔ قسمت میں ان کا ملنا لکھا ہوا تھا، وہ مل کر رہے تھے اور آج وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ تو سرے سے کانٹریکٹ مانتا ہی نہیں تھا، جبھی تو اس سے نکاح کو ترجیح دی تھی اور آج اس حسین حادثے نے اس کے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کے بال سنوارتا وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس کی ڈائری دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بہت کام کی نکلی یار تم تو۔ اس ڈائری کو چومتا وہ ہنسا تھا۔ ابھی آگے بھی اس کے دل میں میرے لیے ایسے ہی فیلنگ آ جائیں بس۔ ڈائری کو اچھے سے چھپاتا وہ اس کا سامان سمجھنے لگا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو اسے اپنا سامان رکھتے دیکھ اس نے اسے گھورا جو صبح سے تیرا میرا کر رہا تھا اب اس کا کام کر رہا تھا۔ یہ میرا کام ہے، میں خود کر لوں گی۔ نظر چڑھاتے اس نے موئز کے ہاتھ سے اپنا سامان لیا تھا۔ اٹس اوکے، جب یہ گھر ہمارا ہے تو یہ کام بھی ہمارا ہی ہوا نا۔ کہتے ساتھ ہی موئز نے اس کے ہاتھ سے سامان واپس لے لیا تھا۔ اس کا نارمل بیہیو دیکھ اس نے بھی سکون
اور سکھ کا سانس لیا تھا کل سے یونی جانا ہے تو صبح جلدی اٹھ جانا کیونکہ پھر میری ٹائمنگ شروع ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہوئے اپنی بکس اٹھائے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ دوسرا سیمسٹر بھی شروع ہو گئے، کافی وقت ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جین اور زی آنٹی کے ساتھ جانا چاہتے تھے مگر زوب کی طبیعت کی وجہ سے اس نے معذرت کر لی تھی اور نیکسٹ ٹائم کا پرومس کیا تھا۔ روٹین پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اکثر ہی گھر لیٹ آتے تھے اور آتے ہی اپنے اسائنمنٹ گھر کے کام۔ ایسے میں یونی کی طرف سے ٹرپ ارینج کیا گیا تھا اور کیمپنگ کے لیے سی سائڈ کا پروگرام بنا تھا۔ میں تو لازمی جاؤں گی، تھک گئی ہوں اس روٹین سے۔ شوریک میں شوز رکھتے ہوئے اس نے موئز کو اطلاع دی تھی۔ اچھا اپنا کوٹ ہینگ کرتے ہوئے اس نے اچھا کہنے پر اکتفا کیا تھا کہ اچھا تم بھی ساتھ چل رہے ہو آئی سمجھ۔ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا نا بابا دیکھتے ہیں، موئز نے صاف اسے ٹالا تھا۔ دیکھتے نہیں ہیں، پرسوں جانا ہے تو کل سے یونی پر شاپنگ چلیں گے۔ اچھا میری بیوی چلیں گے، اب کچھ کھلا دو یار بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بیچارگی سے منہ بنا کے بولا تھا جس پہ وہ کہہ لگا کے ہنس پڑی۔ اچھا بھائی کھلاتی ہوں مظلوم کو کچھ، ہاں اور کچھ اچھا بنانا۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے اس نے ہانک لگائی تھی۔ ایکسکیوز می، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کی بات پر واپس سے پلٹی تھی اور دونوں ہاتھوں کو کمر پر ٹکائے لڑکا عورتوں کی طرح اس نے ہاتھ نچایا تھا۔ میں نے کہا ڈھنگ کا کچھ بنانا۔ او مطلب میں اچھا کھانا نہیں بناتی؟ آئیبرو اچکا کر اس نے موئز کو گھورا تھا۔ اس نے معصومے سے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اس نے بچنے کے لیے چھانگ کر صوفے کے پیچھے غائب ہوا تھا۔ ادھر آؤ میں کھلاتی ہوں تمہیں کچھ اچھا۔ وہ غصہ ہوتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ادھر رکو ذرا، ایک تو میرا سارا کھانا کھاتے ہو اور بول رہے ہو کہ اچھا نہیں بناتی۔ ٹھہرو ذرا، میں آج تمہیں بتاتی ہوں۔ اچھا معافی نا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس کی اسپیڈ دیکھ کر اسے پنگا لیتے پچھتایا تھا۔ جب کر کے اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر وہ کہکا لگاتی اس پر حملہ کر چکی تھی۔ پورے گھر میں ان کے کہکے گونج رہے تھے اور اب ان دونوں کے آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے گھوم رہے تھے۔ صبح سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ کسمسا کر اٹھی تھی۔ اس کے ٹینک سے روشنی ڈائریکٹ اس کی آنکھ پر پڑی تھی۔ اس نے بندی آنکھوں سے چھت کا گورا تھا جہاں سے زپ تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، بھرپور انگڑائی لیتی وہ بال سمیٹتی باہر آئی تھی۔ باہر سوائے پانی کے شور کے کوئی دوسری آواز نہ تھی، سب گہری نیند میں تھے۔ دور تک گہرا سمندر اس کا دل للچا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پانی میں آئی تھی۔ وہ اتنا ٹھنڈا پانی، پاؤں پر پانی پڑتے ہی وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ اوے زو کیا کر رہی ہو؟ پانی کی رفتار تیز ہے، واپس آؤ۔ وہ جو مزے سے پانی میں کھیلنے میں مصروف تھی شیا کی آواز پر پلٹی تھی۔ آتی ہوں یار، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ ویسے منہ بناتے اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا مگر تبھی اچانک پیچھے سے آتی تیز لہر سے اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی پانی میں گری تھی اور لمحوں میں پانی کے اندر غائب ہوئی تھی۔ زو سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ شی بچاؤ مجھے، وہ پانی میں ہاتھ پیر مارتی ہوئی چلا رہی تھی۔ کئی بار اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ موئز بچاؤ، اس کے ناک میں پانی گھس گیا تھا، آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ موئز بچاؤ مجھے، ہاتھ پیر مارتے ہوئے وہ ڈوبنے لگی تھی۔ زو موئز بند ہوتی آنکھوں سے اس نے موئز کی آواز سنی تھی۔ نہیں وہ کیوں آئے گا؟ اسے کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ زو ہاتھ پیر چلاؤ۔ ایک بار پھر اس کی پکار پر ہوش میں آئی تھی اور اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی۔ موئز اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا سانس چھوڑ رہا تھا۔ اسے لگا آج کے بعد وہ کبھی اسے دیکھ نہیں پائے گی، اس کا خواب، اس کی محبت سب ادھورا رہ جائے گی۔ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی تھی، تبھی اس کی کمر کے گرد کسی نے بازو حل کیے تھے اور اس کے مضبوطی سے تھاما، تیزی سے باہر کی طرف آیا تھا۔ یہ سب ان کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ گہری نیند میں تھا جب شیا کی چیخنے سے بیدار کیا تھا اور دیر سے باہر آیا تھا اور اس سے ڈوبتا دیکھ کے اسے لگا زمین اس کے پیروں سے نکل گئی ہو۔ موئز سے بچاؤ، شیا نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ موئز سے زوبیا کی پکار پر تیزی سے بھاگا پانی میں گم ہوا تھا۔ اسے باہوں میں لیے وہ باہر آیا تھا اور زمین پر الٹا لٹایا تھا۔ جینگ نے جلدی سے اسے ٹاول دیا تھا مگر وہ تو جیسے پاگل ہوا تھا۔ زو آنکھیں کھولو۔ زو اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالتے اس نے پانی نکالنے کی کوشش کی تھی مگر دوسری طرف وہ ہوش و حواس پہ گانا پڑی تھی۔ موئز اسے سی آر پی تو جیکسن کے کہنے پر اس نے ایک نظر اس بے ہوش وجود کو دیکھا تھا۔ زو اس کے ہونٹوں کو کھولتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا تاکہ اسے مصنوعی سانس دے سکے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چوتھی بار پھر سے کرنے پر وہ ایک دم ہوش میں آتے پوری طرح کھانسنے لگی تھی۔ زو اس نے جلدی سے اسے سہارا دے کر بٹھایا تھا، اس کی پیٹھ کو سہلایا تھا۔ طبیعت بہتر ہونے پر اس نے آنکھیں کھول کر موئز کو دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موئز وہ روتے اس کے سینے لگ گئی۔ اٹس اوکے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں مرنے والی تھی، مجھے ہچکیوں سے روتے ہوئے مزید اس سے چپکی تھی۔ اٹس اوکے، نہ جانا، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ اس کو خود میں پیچھے اسے بہلا رہا تھا مگر سچ تو یہ تھا، ڈر تو وہ بھی گیا تھا۔ اسے کھونے کا ڈر اتنا تھا کہ اسے لگا کہ اسے کچھ ہوا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ ہم سب ان سب کے انکار بننے پر وہ دونوں ہوش میں آئے تھے۔ اٹھو، آ جاؤ اندر چلے، اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے ٹینک میں آئے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم اب چلتے ہیں۔ شیا کے کہنے پر سب نے اتفاق کیا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، پلیز تم لوگ اپنا پلان خراب نہیں کرو۔ آئی سویئر میں ٹھیک ہوں نا؟ موئز کے گھورنے پر وہ منمنائی تھی۔ میں یہاں ہوں گائز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موئز نے بھی ترکیم کی تھی۔ ان دونوں کی ضد پر وہ دونوں رک گئے تھے۔ پھر شام کو اپنوں نے واپسی گھر کے لیے نکلنا تھا۔ موئز کی باہوں کے حصار میں اس کے کندھے پر سر رکھے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے مزید اپنی فیلنگز نہیں چھپائے گی۔ آج کے واقعے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔
گھر آ کر اس نے گرم پانی سے شاور لیا تھا. وہ باہر آئی تو موئز نے اس کے آگے گرم گرم سوپ رکھا تھا. وہ سر جھکائے چپ چاپ اس کا کہا مان رہی تھی کیونکہ موئز صاحب کا منہ جو بنا ہوا تھا وہ نہ اسے بات کر رہا تھا نہ ہی سے لڑ رہا تھا. موئز ہوں اس کی پکار پر وہ بس ہوں کہہ کر واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا. ایم سوری نا، میں جان کر تو نہیں ڈوبی تھی نا، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ. اسپاٹ لشے میں کہتا وہ روم میں غائب ہو گیا تھا. اب کیسے مناؤں اس انسان کو میں کہ یہ لڑکی لے مجھ سے. دماغ کے گھوڑے دوڑاتی وہ کمرے میں آئی تھی. تبھی اس کی نظر موئز کے سراہنے رکھے الارم پر پڑی تھی. اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی. میں بھی دیکھتی ہوں اب کیسے تم مجھے صبح اگنور کرتے ہو. اپنی سوچ پر ہنستے ہوئے وہ الارم بند کرتی مسجد سے اپنی جگہ پر آئی تھی. اس کی طرف رخ کیا تھا. سر کے نیچے ہاتھ رکھے وہ گہری نیند میں تھا. بلا شبہ وہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا. تم میرے لیے فخر ہو، تم میرے ہو، مجھے فخر ہے اس پر. دن میں اس سے مخاطب ہوتے اس نے آنکھیں بند کی تھی. ہلکا سا کھسک کر اس کے قریب ہوئی تھی. اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر بیٹھا تھا. شٹ، گھڑی میں ٹائم دیکھا. اس کا دماغ گما تھا. آج اسے جلدی اٹھنا تھا. اس نے مڑ کر الارم اٹھایا تو وہ بند تھا. زوبی اس نے دانت کچکا کر اس کا نام لیا تھا. ارے تم اٹھ کے کب سے اٹھا رہی تھی تمہیں؟ بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی. اب بال ہیئر ڈرائی کی مدد سے سکھا رہی تھی اور وہ سخت نظر سے گھور رہا تھا. ایسے مت دیکھو، میں نے تمہارا الارم بند نہیں کیا. اور دیکھو میں تمہاری بیوی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں پہلے تیار ہو جاؤں. اس کے گھورنے پہ وہ جلدی سے بولی تھی مگر وہ بنا کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھا تھا. اس کے قریب آیا تھا. اس نے ناسمجھی سے دیکھا جو اب عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا. کیا ہے؟ اس نے کوفوں سے پہلو بدلا تھا. تبھی وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے ارد گرد سے ہاتھ نکال کر ڈریسنگ پر جما دیے تھے. اور اب صورتحال یہ تھی کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کھڑی تھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ایک دم سے بکھلائی تھی. کچھ نہیں وائفی، بس آپ کو تیار ہوتے دیکھ رہا ہوں. اس کے کان کی لو کو لبوں میں دباتے وہ ہلکے گولے سے ہنسا تھا جس پر وہ جی جان سے لرزی تھی. پاگل ہو گئے ہو، دور ہٹو. اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتی ہے وہ کانپی تھی. یہ کیا حرکت ہے؟ دور ہو مجھ سے. وہ گرائی تھی. کیوں ہٹوں؟ بیوی ہو میری. اس کے گال پر لب رکھتا وہ جیسے آج مقابلے پر اترا ہوا تھا. کون سی بیوی؟ کانٹریکٹ ہے. دور رہو مجھ سے. کانٹریکٹ کا کیا؟ لیگلی طور پر تم میری بیوی ہو. میں تمہارے سر کا سائیں آنکھوں میں چمک لی. وہ اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا. شٹر موئز، اب بتاؤ تم نے الارم بند کیا تھا نا؟ اس کے بالوں کو سائڈ پر کرتے اس کی گردن پر اپنی شیو رب کی تھی. موئز ڈونٹ ڈو دس. اس کے لمس کا برداشت کرنا اس کے بس کی بات ہی کہاں تھی. نہیں میں نے نہیں کیا نا. تو نکلتے اس نے جھوٹ بولا تھا. تو تمہیں کیسے پتا میرا الارم بند تھا؟ اس کی کان کی لو کو چومتے ہوئے وہ اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا. تم موئز آنکھیں بند کرتے. اس نے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا تھا. مجھ سے پنگا نہیں لیا کرو جان، مشکل میں ڈال دوں گا میں. اس کے کان کے قریب آ کر اس نے سرگوشی کی تو اپنی شرٹ اٹھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا. اس کے جاتے ہی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی. بدتمیز آدمی. کلاس کے بعد وہ سب گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. چلو یار آج کوئی کلاس بھی نہیں ہے، تھیم پارک چلتے ہیں. ہاں پلیز چلتے ہیں نا. شیا نے بھی جیکسن کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. چلو بھائی اتنی سردی ہے. موئز کے کہنے پر اس نے گور کے سے دیکھا. کیا ہے؟ اس کے گورنے پر وہ سٹپٹایا تھا. ہر چیز پہ منع بے ذوق آدمی. میں تو تمہارے لیے منع کر رہا تھا. نہیں تھینک یو، میرے لیے اتنا مت سوچو، میں تو لازمی جاؤں گی. اس نے جنگ کے گرد بازو حائل کیے تھے جس پر ہنس کے سے گلے لگا گئی. کبھی مجھ سے تو اتنی محبت دکھائی نہیں. اسے یوں اپنی دوست کے گلے لگے دیکھا. وہ بڑبڑا تھا. تو بس ڈن ہے، ہم سب پارک چل رہے ہیں. ڈن. وہ سب ایک باز میں بولے تھے. آدھا گھنٹہ ہے تم لوگوں کے پاس. جو تیاری کرنی ہے کرو. اس کے بعد یونی کے باہر سائیکل پر ملو. سب کے کہنے پر وہ منتظر تھے اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ یونی کے باہر کھڑے تھے. کپل کی صورت میں وہ لوگ 3 سائیکلوں پر پٹ چکے تھے. اتنا بڑا، اتنا خوبصورت، ڈراموں میں جیسے دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ پیارا. او مائی گاڈ، موئز کتنا بڑا ہے. اس کے بچوں کی طرح خوش ہونے پر مسکرایا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا. مختلف جگہ پر گھومنے کے بعد وہ رولر کوسٹر کی طرف آئے تھے. موئز مجھے یہ رائڈ کرنی ہے. اس کی فرمائش پر اس نے وہ خطرناک سے جھولے کو دیکھا تھا. میرے ساتھ بیٹھو گی تو ضرور. ٹکٹ لے کر وہ سارے رائڈ پر بیٹھے تھے. تمہیں ڈر لگے تو میں یہی ہوں، سیٹ بیلٹ باندھتے. وہ اسے ہدایت دیتا ہوا بولا تھا جس پر مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا. رائڈ سٹارٹ ہوئی. موئز کی چیخیں اور اس کے کہکے عروج پر تھے. موئز میرے کان پھٹ جائیں گے. اس نے ہنستے ہوئے موئز کا ہاتھ تھاما تھا. رائڈ کی تو اسے سہارا دیتے باہر آئی تھی. موئز شٹ اپ یار، میرا سر گھوم رہا ہے. وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا. اچھی خاصی شرمندگی ہو گئی تھی. اچھا نا چلو کوئی نہ میں کچھ نہیں بولتی. ہنستے اس کا ہاتھ تھامتی وہ آگے بڑھی تھی. فیرس وہیل. شیا کے چہنے پر وہاں آئے تھے. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوتے. دیکھو موئز کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں سے شہر. وہ خوشی سے چیختے باہر دیکھ رہی تھی. وہ اختیار مسکرایا تھا. تمہیں پتا ہے اس رائڈ کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے؟ موئز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا تو اس نے آبروش کھا کر اس کی طرف دیکھا جیسا پوچھ رہی ہو کیا. فیرس وہیل میں
کپل بیٹھے تو وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے چونک کر موئز کو دیکھا تھا، مگر جب ریل سب سے اونچائی پر جاتا ہے تو اگر وہ کپل ایک دوسرے کو کس کریں تو وہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہتے ہیں۔ موئز کی بات پر وہ سرخ پڑتی رخ موڑ گئی تھی، دل کی رفتار ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن تیزی کر کے موئز کو دیکھنا چاہا، مگر اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ اس کے بہت نزدیک تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ زوبیہ کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ رائڈ اس وقت سب سے اونچائی پر تھی، وہ دونوں اس فض و خیز ماحول میں کھو سے گئے تھے۔ بہت بے احتیاط ہو کر زوبیہ نے موئز کے لبوں کو چھوا تھا اور فوراً پیچھے ہٹی تھی، مگر اب یہ ممکن کہاں تھا۔ تبھی موئز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے قریب کیا تھا، بہت قریب، اور ایک ہاتھ سے چہرہ تھامتا اس کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، وہ بس اس کے لبوں کو محسوس کر رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے جیسے سب بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اس کے لبوں پر جھکا مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ احساس تب ہوا جب زوبی نے اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا، اس کے لبوں کو آزادی بخش تھی، مگر اس سے دور نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں ہی اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں اتارتا رہا۔ وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ موئز نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا تھا۔ آئی لو یو، اس نے زوبی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر شاید آج یہ لفظ میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ مجھے لگا تھا کسی کے لیے فیلنگز ہوں تو دل میں تو انہیں چھپانا آسان ترین کام ہے، مگر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تم سے محبت کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے نہیں پتا، کیوں تم دل کو اچھی لگی، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف میں تمہاری ڈھال بننا چاہتا ہوں، تمہیں اس دنیا کے سرد و گرم سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جب میں آنکھ کھولوں تو تم میرے سامنے ہو۔ اس دن کے واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، میں تمہیں کھونے کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ میں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ یو ٹو اسٹے بائی مائی سائڈ۔ اپنی بات کہہ کے اس نے اپنے لب زوبیہ کے ماتھے پر رکھے تھے۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھا اور بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی نو یہ سب سے ڈیفیکلٹ ہے کہنا، مگر جس دن وہ واقعہ ہوا تھا میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا میں تمہیں کبھی دیکھ نہیں سکوں گی، اور یہ ڈر اس دنیا کا سب سے بڑا ڈر ہے میرے لیے۔ آئی لو یو موئز احمد، آئی لو یو ٹو موئز کی جان۔ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے اس نے واپس اسے سینے میں بھیجا تھا۔ ویل بلندی سے اب نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ نیچے آ کر اس نے اپنا ہاتھ زوبی کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے فوراً تھاما تھا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے وہ باہر آئے تھے۔ بلا شباش کا دل ان کی زندگی کا سب سے خاص تھا۔ اشیاء وغیرہ انہیں ڈراپ کر کے گئے تھے۔ دونوں کی ہی فیلنگ چینج تھی۔ زوبیہ کو اس سے شرم محسوس ہوئی تھی۔ جب ہی گھر میں جاتے ہی جلدی سے فریش ہوئی، وہ بستر میں گم گئی تھی۔ وہ روم میں آیا تو اسے بستر میں دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ اپنا ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ واپس آیا تو انوزا ایک ہی پوزیشن میں لیٹی ہوئی تھی، لائٹس آف کرتا ہوا اس کے برابر میں آ کر لیٹا تھا۔ زوبیہ سو گئی ہے، اس کے قریب ہوتے اس نے پکارا، مگر جواب نہ آیا۔ ڈرپوک اس کا کہتے اس نے سارا کمفرٹ اور اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ لرزتی بلکہ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ جب یہ اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے رکھ کے اسے خود کے قریب کیا تھا، اس کی کمر کے گرد بازو حل کیے تھے۔ اب فرار ناممکن ہے بیگم، ہنس کر کہتے اس نے اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ اس اچانک رفتار پر سختی سے جھٹپٹائی تھی، مگر وہ تو جیسے مدہوش ہو گیا تھا۔ اپنے لبوں سے اس کے چہرے کے ایک نقش کو محسوس کرتا اور اسے پگھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زوبیہ نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا، اپنی بیوٹی بون پر اس کے لب محسوس کرتی اس کی جان نکلی تھی۔ موئز سے مجھے نیند آ رہی ہے، بہت مشکل سے اس نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ اس کے کہنے پر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ سو جا میری جان، مگر اب مجھ سے دور ہونے کا سوچنا بھی مت۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے اس نے زوبیہ کو سختی سے اپنا حصار میں لیا تھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے۔ یہ 2 سال جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ وہ دونوں 6 مہینے سے ایک کمپنی سے وابستہ تھے اور اب ان کا ارادہ پاکستان واپس جانے کا تھا۔ یہ دیکھو موئز، وہ ایک جگہ رکی تھی اور پھر موئز کو بلایا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا، اس کی پکار پر واپس آیا تھا۔ اگر ہم بھی آن لائن کوئی بزنس کریں تو پاسبل ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ زیادہ ہو، کیونکہ فکس پرائز اور نو بارگینگ۔ اس نے بورڈ کو دیکھتے ہوئے موئز کو بتایا تھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ آئی نو، مگر ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، مگر ایک بار سب ٹھیک ہو جائے پھر ہم مل کر اپنا ایک برانڈ لانچ کریں گے، جس کی مالکن ہوں گی آپ۔ اس کی ناک دباتے ہوئے اس کا مضبوطی سے ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر آگے بڑھا تھا۔ میں سیریس ہوں موئز، میں بھی سیریس ہوں میری جان۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں سب سے پہلے پاکستان جاؤں گا اور تم یہی رہو گی جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ اس کی بات پر ایک دم سے چونک کے اس کے قدم تھمے تھے۔ کیا ہوا؟ میں ساتھ جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ انجانے سے خوف سے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ زوس کے دل کا ڈر وہ سمجھ گیا تھا۔ افسوس ہوا اس کے کہ وہ اسے کوئی سینس آف سیکورٹی نہیں دے سکا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ، مجھے پتا ہے تم مجھ پر شک کر رہی ہو، میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولی تھی، تم پر تو میں مر کر بھی شک نہیں کر سکتی۔ آئی سمجھ بدھو، اس کا کان پکڑتے وہ ہنسی تھی اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ چلو اب مسٹر، کل کے لیے تیاری کرنی ہے۔ میں نے پیار سے اس کو پچکاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ گھر پہنچ کے اس نے سب سے پہلے کھانا بنایا تھا۔ تم صاحب کپڑے پریس کرو، ہم ذرا کام دیکھ لیں۔ اس کے آگے کپڑے رکھتے اس نے حکم جاری کیا۔
میڈم فیس کو چمکانا کسی کام میں نہیں آتا، یہ آپ کی ذاتی مصروفیات ہے، اسی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے تم لڑکے لڑکیوں پر فلیٹ ہوتے ہو۔ اس کے بال خراب کرتے ہوئے اس کے پیچھے سے قید کر گئی تھی، خیریت تک کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آ رہا، جس کے گال پر پیار کرتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا تھا۔ کیوں تم میرے شوہر ہو، مجھے تم پر پیار نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے، مگر میرے جتنا نہیں۔ بولتے ساتھ اس نے اچانک اسے کھینچ کر اپنی گود میں گرایا تھا، اس کے لبوں کو وہ اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ زوبیہ نے گھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا، اس نے پڑپڑاتے ہوئے اس کے کندھے پر مکے برسانے شروع کر دیے، مگر وہ تو جیسے ہٹنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کے لبوں کی نرمی محسوس کرتے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو شدت سے چوم رہا تھا۔ معیز اپنی شارک پہ اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے تڑپی تھی۔ معیز اس کی گھبراہٹ سے حد سے سوا تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کی ناراضگی کا ڈر دل میں تھا۔ اپنے دل کے مقام پر اس کے لب محسوس کر کے وہ مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ اس آنکھیں سختی سے میچے اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا، تبھی وہ ایک دم سے الگ ہو کر اس کے سامنے آیا تھا۔ پیار کرنا ہو تو ایسے کرتے ہیں وائفی، مجھے بچوں والا پیار پسند نہیں ہے۔ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ زوبیہ نے مشکل سے اپنا تنفس بحال کیا تھا۔ معیز نے مڑ کر اس کی رنگت دیکھی تھی تو لب دبا گیا۔ اس کی حرکت پر زوبیہ نے کھینچ کر کشن سے مارا تھا، بھاگ کر کمرے سے غائب ہوگی۔ اس کی ذرا سی قربت نے دل دہلا دیا تھا، اگر وہ حد سے گزر جاتا تو کیا ہوتا۔ تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے گہرے سانس بھرے تھے۔ چشورا آدمی ساری توجہ کام سے ہٹا دی۔ کلینزنگ کریم سے مساج کرتی وہ بڑبڑائی تھی، میں مدد کروں وائفی؟ معیز کی پکار پر اس نے دانت کھچکھچائے تھے۔ اپنی مدد آپ کر لو، وہ زیادہ اچھا ہے، مجھ سے تو 10 فٹ دور ہی رہو۔ وہ وہیں سے چلائی تھی۔ باہر اس کا کہکا بلند ہوا تھا، جیسے اس نے یہ بات انجوائے کی ہو۔ دیکھ لوں گی تمہیں میں، لوفر آدمی۔ اپنے ہاتھ چلاتی ہوئے فریش ہو کر روم میں آئی تھی، جہاں وہ بیڈ پر لیٹا اپنا کام کرنے میں مصروف تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا لمس یاد کرتے اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ آجا میڈم، کل اٹھنا بھی ہے۔ کب تک یوں ہی جاگتی رہو گی؟ بک سائڈ پر رکھتے اس نے زو کو پکارا تھا۔ اب کوئی فرار تو تھی نہیں، جب ہی مرے قدموں سے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ معیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا، اسے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ وہ ایک دم سے بکھلائی تھی۔ ریلیکس جانا، کچھ نہیں کرتا، میں سو جاؤں۔ اس کا ماتھا چومتے معیز نے دونوں کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کیا تھا اور اسے سختی سے اپنے حساب میں لی آنکھیں موج لی تھی۔ اس کے لمس پر زو نے آسودگی سے آنکھیں موج لی تھی۔ پوری یونیورسٹی اس وقت بہت خوبصورت طریقے سے سجائی گئی تھی۔ وہ سب ایک قطار میں سر پر کیپ پہنے کھڑے ہوتے، ان سب کے ہاتھ میں ڈگریاں تھیں۔ یہ وقت اس سب کے لیے بہت خاص تھا۔ کیمرہ مین کے 3 تک گرنے پر سب نے ایک ساتھ ٹوپی کو ہوا میں اچھالا تھا۔ یاہو! پرجوش سے نعرے کہہ کے گونجے تھے۔ اس وقت اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے تو وہ سب بلا جھجک کہتے کہ آج کا دن۔ مختلف انداز میں تصویر بناتے، پوری یونٹ کے ہر ایک کونے کو دیکھتے، محسوس کرتے ہوئے یہاں کی یادیں سمیٹ رہے تھے۔ کوئی اپنے دوستوں کے گلے لگ رہا تھا تو کوئی رو رہا تھا، کوئی آنے والے سالوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیے بیٹھے تھے۔ مختلف لوگ، مختلف نسل، رنگ، زبان کے، مگر آج ان کے جذبات الگ تھے۔ ان سب کو مسکرا کر دیکھتے اس نے پلر سے ٹیک لگائی تھی۔ ہم لوگ کبھی کبھی بہت ہارش ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کے رنگ، نسل، زبان سے جج کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کا سٹائل کیسا ہے، ہم ان کا دل نہیں دیکھتے، ہم ان کے جذبات نہیں دیکھتے۔ اس نے شیا جیکسن اور جونگ کے ساتھ رہ کر جانا تھا۔ دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں؟ آرمین افریقی تھا، مگر کوئی اس کی نسل یا رنگ پر کبھی اس کا مذاق نہیں بناتے تھے۔ وہ سب کا دوست تھا، اور ہمارے یہاں اگر ایک لڑکی ہائی کلاس جگہ پر پڑھتے میں چلی جائے تو وہاں کے لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان میں اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا۔ یہاں اسے کبھی کپڑوں کے اوپر تنقید کا نشانہ نہیں بننا پڑتا۔ وہ شلوار قمیض بھی پہنتی ہے، اسکارف بھی لیتی ہے، وہ اپنے طریقے سے رہتی ہے، کیونکہ اسے یہ ڈر نہیں تھا کوئی اس کو لے کر بات کرے گا۔ اگر وہ کسی لڑکے سے بات بھی کرے تو کوئی الزام لگانے والا یہاں نہیں تھا۔ ایسی تبدیلی وہ اپنے وطن میں بھی چاہتی تھی کہ کسی کو اس کے لباس پر تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اگر وہ پردہ کرتا ہے، اگر وہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتا تو اسے مڈل کلاس بیک ورڈ نہ سمجھا جائے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زو اپنے کندھے پر معیز کے ہاتھ قلم محسوس کرتے اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، پھر آج آخری بار ہم سب کے ساتھ وقت ادھر ہی گزارتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا وہ گراؤنڈ میں آیا تھا، جہاں سب لالٹین لیے یونی کی چھت پر آئے تھے، اور سب نے اپنی خواہشات کی۔ وہ لالٹین آج اس جگہ سے فضا میں آزاد کی تھی۔ "وی ول مس یو بوتھ"، اس کے گلے لگے شینا نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ اداس تو وہ بھی تھی۔ 2 سال تک ان لوگوں نے یہاں زندگی کے کئی پہلو جیے تھے، تم لوگ واپس آنا سمجھے؟ اس کا ہاتھ تھامے شیا نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ ضرور، ساری پرابلم سالو ہو جانے کے بعد ہم یہاں ہنی مون پر آئیں گے۔ زو کے گرد بازو باندھتے اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ گڈ۔ اس کی بات پر جہاں وہ سب خوش ہوئے تھے وہیں زو نے کوہنی اس کے کمر پر دے ماری تھی
کیا کچھ بھی بولتے ہو؟ موئز نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ فوراً سے معصوم بنا تھا۔ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ پر وہ دونوں سب سے ملتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ جہاز میں بیٹھ کر اس نے باہر دیکھا تھا جہاں شنگھائی شہر پوری خوبصورتی کے ساتھ مشہور تھا۔ کتنا کچھ دیا تھا اس انجان سے شہر نے اسے، دوست، محبت، ایک مخلص ساتھی، ڈھیروں خواہشات، خوشیاں۔ اس کا بس چلتا تو ہمیشہ کے لیے یہاں رک جاتی، مگر یہ کہاں ممکن تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ موئز اس کے منہ اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ وہ اس کی فیلنگ اچھے سے سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی بھی یہی حالت تھی۔ اس نے یہاں رشتے نبھانا سیکھا تھا۔ انکل آنٹی نے اسے غیر ہو کر بھی بتایا تھا ماں باپ کی محبت اور باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں پردیس میں اچھے لوگ ملتے ہیں اور ان کی زندگی سہل جاتی ہے۔ میں بہت مس کروں گی یہاں کی ہر ایک چیز کو۔ نیچے دیکھتے اس نے اداسی سے کہا تھا۔ میں بھی، مگر زندگی کسی ایک جگہ رکنے کا نام ہی ہے نا۔ یہ جگہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ایسے ہی رہے گی جیسے اب ہے، چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا، موئز ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں اپنوں سے ملنی چاہیے وہ ہمیں دوسروں سے ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے، وہ بھی بہت جلد۔ یہی تو زندگی کا نام ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، یہاں ہر چیز وقتی ہوتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے، وہ دائمی ہوتی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ہم انسان اس دنیا میں محبت تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں، مگر جس کی محبت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس تک صرف اپنے برے وقت میں پہنچتے ہیں۔ جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں اسے اپنا سب کچھ سمجھ لے، اپنا دوست، اپنی فیملی، تو ہمیں کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو۔ اس کے گال سلاتے اس نے مسکرا کر اپنی بات ختم کی تھی۔ کچھ آیا سمجھ؟ بالکل، اینڈ آئی تھنک اس چیز کی بہت ضرورت تھی۔ اس کے کندھے پر سر ٹکایا اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ اب ریلیکس رہو اور اچھا سوچو، وہاں جا کر سب سے پہلے تمہارے بابا سے ملنا ہے میں نے، اس نے کہتے خود بھی آنکھیں موند لی تھی۔ ایک لمبی فلائٹ کے بعد بالآخر وہ وہاں تھے جہاں ان کا اصل تھا۔ اس نے درختہ دل کے ساتھ اپنی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ رگوں پہ میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا جیسے اس خوشبو کو سینے میں اتارا ہو۔ فائنلی دونوں ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے مسکرائے تھے۔ چلے، موئز نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی تھی جسے وہ فوراً تھام گئی تھی۔ یہ ساتھ ہی شخص اس کا سب کچھ تھا۔ وہ دونوں رات 10 بجے قریب ہوٹل پہنچے تھے۔ موئز کا ارادہ تھا کل وہ اسے لے کر گھر جائے گا جہاں وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کے ڈیڈ کو منا لے، مگر دل میں کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ نہیں مانے تو وہ زو کو اسے دور کر دیا تو وہ اگر مگر میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا دل کا کیا کرتا اپنے دل کا؟ آنے والے کل کی بے چینی تھی جو حد سے زیادہ سوا تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے پاس سوئی ہوئی زوفیا کو دیکھا، سختی سے اپنے آپ میں بیچ لیا تھا۔ دل کی رفتار ایک دم تیز ہوئی تھی۔ وہ اس قابل تو تھا کہ اس کے باپ کے سامنے جا کر اپنی بات رکھ سکے۔ اس نے بہت پہلے ہی یہاں کی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور کال آنے پر ہی وہ یہاں آیا تھا۔ البتہ رہنے کے لیے اس نے اپنے دوست کو کہا تھا۔ سوچو میں گم کب اس کی آنکھ لگی سے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ کھولی تو اس نے سب سے پہلے گھڑی کو دیکھا تھا جو اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ شٹ، میں اتنی دیر کیسے سو گیا؟ اس نے پریشانی سے ماتھا مسلا تھا۔ کیونکہ آپ کل بہت تھک گئے تھے۔ گیلے بالوں کو تولیے میں قید کیے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ موئز نے اس کی گردن میں منہ دے کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ایڈکٹ ہو رہا ہوں میں اس خوشبو کا۔ اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے ہوئے اسے سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا موئز۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ ایک دم بوکھلائی تھی۔ اس کے قدوں کو مضبوطی سے تھاما تھا موئز۔ اس نے ایک بار پھر اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا مگر وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا تھا اور پھر جیسے ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ سہارے کے لیے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ تبھی موئز نے ہلکا سا جھکا اس سے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود پہ اس پر حاوی ہوا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو، اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے اس کے گاؤن کی روب کو کھول کر دور پھینکا تھا۔ موئز اس کے پکارنے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہیں کھونے سے۔ میں جن سے محبت کرتا ہوں وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تمہیں کھویا تو میں مزید جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا۔ موئز اس کی بات پر زوفیا نے تڑپ کے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے نازک لبوں پر وہ موت کی بات کیوں کر رہا تھا؟ لمحے میں وہ موت کی بات کیوں کر رہا تھا؟ میں کہیں نہیں جا رہی، میں اس دنیا سے لڑ لوں گی مگر تمہیں کبھی چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی ٹھوڑی چومتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کے بالوں میں چہرہ چباتے اس نے نرمی سے کہا تھا، مگر اس کے لہجے کی نمی نے زوفیا کو ساکت کر دیا تھا۔ تب اس نے اچانک اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کے لبوں کو اپنی نرم سی گرفت میں لے کر آزاد کیا تھا۔ میں تمہاری ہوں اور کوئی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے کہنے پر اس نے جھک کر اس کے چہرے کے کئی نقش کو لبوں سے چھوا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش اب چومتے اس نے اس کی اشارت پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی بےتابی جنون شدت نے زو کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی روح میں اترا تھا۔ اس کی محبت مدبر ہوئی تھی۔ اس نے خود سپردگی کے عالم میں خود کو اس شخص کے حوالے کیا تھا جس نے اسے کئی چیزیں سکھائی تھی، جس نے اسے محبت کے صحیح معنوں سے روشناس کروایا تھا۔ موج نے آگے بڑھ کے لائٹس آف کر دی اور دونوں کے اوپر بلینکٹ کو کور کرتا اس میں واپس گم ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی نے سیدھا اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے زار میں سوئی اس پری کو دیکھا تھا۔ اس کی نیند کے خیال سے
اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے آگے کیا تھا، جس پر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سوئی ہوئی شہزادی سونے کا ناٹک بند کرے اٹھے۔ شاباش! اس کے بالوں میں منہ دیتا ہوا وہ ہنس کر بولا تھا۔ اف، کیسے پتا میں جاگ رہی ہوں؟ اس نے منہ بنایا تھا۔ کیونکہ آپ مسکرائی تھی میڈم۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ منہ بنا کر اس نے اٹھنا چاہا مگر موئس نے واپس اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی کچھ نہیں، کہیں نہیں جانا، منہ بنا کر کہتے اس نے ڈانٹ سے حق کیا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ چھوٹے سے بچے لگ رہے ہو آپ موئس۔ اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے اس نے وہاں لب رکھے تھے۔ اس کے آپ کہنے پر وہ چونکا تھا، اسے غور سے دیکھا تھا، جس پر اس نے بے اختیار نظر چرائی تھی۔ ڈونٹ لک ایٹ می لائک دس۔ اس کے مسلسل اس طرح دیکھنے پر وہ جھنجھلا کر کندھے پر مکہ مار گئی تھی۔ اچھا لگا مجھے تم نے مجھے ایسے مخاطب کیا۔ اس نے ہلکے سے اس کی ناک دبائی تھی۔ میں جا رہی ہوں فریش ہونے، آپ بھی اٹھے۔ شاباش، ہمیں بابا کے پاس بھی جانا ہے، اس کے کہتے ہوئے جلدی سے بیڈ پر اٹھی تھی۔ اسے جاتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دور نہیں جانے دوں گا میں کبھی بھی تمہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تھی۔ موئس اس کا ہاتھ تھام کر باہر آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر فوراً سے دروازہ کھولا تھا۔ بی بی آ جائیں۔ علی بخش، گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ بی بی جی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے بابا کو؟ پوچھتے ہوئے ساتھ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ موئس بھی اس کے پیچھے تھا۔ ماما! اس کی پکار پر لانچ میں بیٹھی زینب بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ زوبی میری بچی! وہ بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ میری بچی! اس کا ماتھا چومتے انہوں نے سینے سے لگایا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بابا کیسے ہیں؟ علی بخش بول رہا تھا کہ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے۔ زوب آرام سے موئس کے روکنے پر اسے احساس ہوا تھا یہ کون ہے؟ زوبی موئس کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو۔ ماما! یہ وہ لمحے کو رکی تھی۔ ماما، یہ موئس ہے، میرے شوہر۔ تم نے شادی کر لی زوبی؟ اس کی ماں کو جھٹکا لگا تھا۔ آنٹی، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ آج کے اس کے ریئیکشن پر وہ جلدی سے بولا تھا، جس پر انہوں نے سر ہلا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر موئس اور زوبیہ نے سب کچھ ان کو بتا دیا تھا، شروع سے آخر تک۔ بہت شکریہ بیٹا، میری بچی کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ دل سے موئس کی مشکور تھی۔ ماما، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہاں، کیوں نہیں، آ جاؤ دونوں، میں لے کر چلتی ہوں، کمرے میں ہی ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے کہا تھا۔ موئس آ جاؤ۔ اس نے موئس کو بلایا۔ وہ سر ہلاتا آیا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے کمرے میں آئے تھے۔ کتنا بدل گیا تھا یہ گھر! اس گھر میں ہر وقت رونق رہتی تھی۔ وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ واقعی جب برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہی ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اسے افسوس ہوا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، مگر زینت بیگم نے اسے بتایا کہ یہ سب ان کے الیکشن ہارنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے اپنے باپ کے لیے افسوس تھا۔ وہ ساری زندگی پیسے شہرت کے پیچھے بھاگے تھے، مگر سب ان سے پیچھے چھن گیا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے۔ سنیں، دیکھیں کون آیا ہے؟ زینب بیگم کی پکار پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ زوبی! اس کے ہونٹوں سے اس کا نام سرگوشی میں داغا تھا۔ بابا! وہ جذباتی ہوئی ان کی طرف بڑھی تو اس کے سینے سے لگے روتی رہی تھی۔ بابا، سوری، مجھے معاف کر دے بابا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میری وجہ سے آپ کا اتنا نقصان ہوا۔ اس کے سینے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے لگا اب اس کا باپ اسے دختار دے گا، گھر سے نکال دے گا، مگر یہاں تو سب الٹ تھا۔ اس نے اسے سینے سے لگا کر اسے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں نے تم لوگوں کو جائز حقوق سے محروم رکھا ہے۔ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے اسی چیز کی سزا ملی ہے، مجھے میرے لالچ کی سزا ملی ہے۔ مجھے موئس نے سب بتایا، میں مطمئن ہوں اس سے۔ واجد صاحب کی بات پر اس نے چونکا موئس کو دیکھا تھا۔ تمہاری بات کب ہوئی بابا سے موئس؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ کل مجھے کھول کر کے موئس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ تمہارا کوئی خواب پورا نہیں کر سکا۔ ایسے مت کہیں، میری ہی بھی غلطی تھی، اتنا بڑا قدم مجھے اٹھانا نہیں چاہیے تھا، مگر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھو کتنے لوگوں کے چہرے میرے سامنے آ گئے، میں بالکل اکیلا پڑ گیا۔ ان کے لہجے کی نمی محسوس کرتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میرا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایسا نہ بولے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ دیکھیے گا میں سب واپس ٹھیک کر دوں گی۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پورے یقین لہجے میں بولی تھی۔ علی کوشش کر رہا ہے مگر وہ بھی چھوٹا ہے، کہاں وہ سنبھال سکتا ہے اتنا بڑا کاروبار؟ میرا کاروبار ڈوب رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا بابا، میں اور زوبیہ مل کر واپس سے سب ٹھیک کر دیں گے۔ موئز ان کے پاس بیٹھ کر بولا تھا۔ مجھے یقین ہے تم دونوں پر موئز سے تم پریشان نہیں ہو نا بیٹا، تمہیں تمہارا حق لازمی مل کر رہے گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ عزم سے بولے تھے۔ اپیا! علی کی آواز پر چونک کر مڑی تھی، جو بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپیا آپ کب آئیں؟ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگا تھا۔ ان دونوں کو یوں پیار کرتے دیکھ کر موئز مسکرایا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں رشتے نصیب ہوتے ہیں۔ یہ علی، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ تمہارے بہنوئی ہیں، اور اب زیادہ سوال نہیں، بعد میں سب بتاؤں گی۔ چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ زینت بیگم نے اسے ٹوکا اور اسے لے کر آگے بڑھ گئی۔ اگلے دن واجد صاحب سے مل کر وہ دونوں آفس آئے تھے۔ واجد صاحب کے بھائیوں نے ان کی بیماری کا فائدہ اٹھایا تھا یا ان کے بھروسے کا وہ سمجھ نہیں سکے تھے، مگر بزنس کو بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ سوائے چند وفادار کے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سہیل انکل، کیا صورتحال ہے؟ اکاؤنٹس کی فائل چیک کرتے اس نے سوال کیا تھا، جس پر سہیل صاحب نے بریف کیا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں واپس سے اپنی کوالٹی اچھی کرنی ہوگی، کچھ پروموشن وغیرہ بھی، اور مجھے لگتا ہے قالین سے ہٹ کر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ موئز زوبیہ نے موئز کو دیکھا تھا۔ کچھ ہٹ کر مطلب؟ کچھ ایسا جو لوگوں کی توجہ کھینچے۔ سب سے پہلے
بیڈنگ شال اور ایسے ہی چھوٹے موٹے کرافٹ ہم انہیں آن لائن پروموٹ کر سکتے ہیں. ان کی سیل ہماری اگلے اسٹیپ میں مدد دے گی. میں ایگری کرتا ہوں موئز بھائی سے. آج کل ویسے بھی لوگ ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل موئز کی رائے سے ان سب نے ہی اتفاق کیا تھا. سہیل انکل میٹنگ ارینج کروائیں یہاں کے ورکر سے بھی اور ورک شاپ میں کام کرنے والے ورکر سے بھی. اوکے بیٹا. علی بابا کو ویڈیو کال کر رہا تاکہ وہ ہمیں اچھے سے بتا سکے. اوکے اب یار. اس کے کہنے پر علی باہر پڑا تھا. اسٹریس مت لو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اسے پہچان دے کے موئز نے اسے کندھوں سے تھاما تھا. تم سب ٹھیک ہو. تم سب لوگ ساتھ ہو تو مجھے یقین ہے سب مل کر ٹھیک کر لیں گے. بالکل. میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ لوگ ورک شاپ آئے تھے. لوگ کم تھے مگر سبھی محنتی تھے. کیسے ہیں آپ سب؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی محنت, آپ لوگوں کی محبت, اس کا بہت شکریہ. ہم یہاں خاص مقصد کے لیے آئے ہیں. ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا, جس کے لیے آپ لوگوں کی مدد درکار ہے. موئز نے ان کے آگے بڑھ کر بات جاری کی تھی اور پھر ایک لمبی میٹنگ کے بعد ان کا کام شروع ہوا. فاجی صاحب کو ویڈیو کال کے ذریعے وہ ہر ایک چیز سے آگے رکھتے تھے. پہلا برانڈ تیار تھا اور اب اس کی پبلسٹی کے لیے ماڈل کے طور پر علی اور موئز نے کام کیا تھا. ان کا پہلا برانڈ میل پیئر تھا. انہوں نے اپنے ماڈل کے طور پر شیا, جنی اور جیکسن وغیرہ کی مدد مانگی تھی اور انہیں کچھ آؤٹ فٹ بچھوائے تھے جہاں سے ان لوگوں نے کافی سے زیادہ پکچر انہیں سینڈ کی تھی اور اس کے علاوہ بھی اپنے اکاؤنٹ پر اس کی پروموشن بھی کی تھی. ہینڈ میڈ پیٹنگ دیکھ کر سبھی متاثر ہوئے تھے. آن لائن سیل سے انہیں فائدہ بھی ہوا تھا اور کافی سارے لوگوں نے ان کی چیزوں کے لیے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا. وہ بیڈ پر بیٹھا فائل میں گم تھا جب اچانک اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی. کیا ہوا میاں جی, آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے کو نیچے جو کھاتے اس نے اپنے لب اس آہستہ سے اس کے لب پر رکھے تھے. ہماری یہ مجال کہ اپنی جان کو اگنور کرے. اس کے ماتھے پر پیار کرتے اس نے مسکرا کر کہتے فائل سائڈ پر کی تھی. تھینک یو موئز فار ایوری تھنگ. اس کا سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیا تھا. پاپا کا آفس دیکھنا, اپنی جاب دیکھنا, آئی نو اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. اس کے گال سے چہرہ مسکراتے ہوئے اس نے محبت پاش نظروں سے اپنے شریک زندگی کو دیکھا تھا. یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میرا فرض ہے اور اچھا ہے نا کہ اس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. یہ بھی ہے. اسے ہاتھ سے دل بنا کر اس کو دیا تھا جس پر بے اختیار ہنس دیا تھا اور اس لیے بیڈ پر لیٹا اور خود اس پر جھکا تھا. میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو تم. اور مجھے کسی کی بھی چیز سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. بس چاہتا ہوں ماما اور پاپا کو انصاف ملے, ورنہ اب مزید کسی چیز کی آرزو نہیں ہے. میرے اللہ نے بہترین سے نوازا ہے مجھے. اس کے ماتھے پر پٹ کے بال سوار تھا. وہ خلوص سے دل سے بولا تھا اور ماں باپ کو انصاف بھی ملے گا اور تمہیں تمہارا حق بھی. میرا وعدہ ہے تم سے. اس کے بال پکڑتے اس نے موئز کے گلے میں باہیں ڈال کے اسے خود سے قریب کیا تھا. ان کے برانڈ نے جیسے ہی آن لائن مارکیٹ میں آگ لگا دی تھی. ان کی کامیابی پر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی تھی. وہیں خرم صاحب پر اس کی آمد کی خبر بم پڑ کر گری تھی. باجی صاحب کو پہلے ہی جانتے تھے اور ان کی بربادی میں ان کا حصہ بھی شامل تھا. وہ بے چین مسلم اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہے تھے. کیا ہوا آپ کو؟ آپ ایسے کیوں ٹہل رہے ہیں؟ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے رقیہ بیگم نے سوال کیا. وہ واپس آ گیا. رقیہ پوری تیاری کے ساتھ مضبوط ہو کر آیا. ان کی بات پر بیڈ شیٹ چینج کرتی رقیہ کی بیگم کے ہاتھ بھی ساکت ہوتے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ جانا کتنے ٹائم بعد؟ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا وہ اب کبھی نہیں آئے گا. میں غلط تھا. وہ آ گیا ہے اور نہ صرف آیا ہے بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے ہمارے سرکل میں دھوم مچا دی ہے. باجی صاحب کے بزنس کے ساتھ وہ اپنا کام بھی شروع کر چکے ہیں. یعنی اب وہ ہمارے اوپر وار کریں گے. بولتے ہوئے رقیہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ کی تھی. اب کیا کریں خرم صاحب؟ اگر وہ آ گئے ہیں تو کچھ کریں ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. نکل جائے گا؟ کیا نکل گیا ہے امی؟ یہ دیکھیں کورٹ سے نوٹس آیا ہے. شائستہ کی بات پر خرم صاحب پہلے چونکے تھے پھر اچانک تیز سے اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس چھینا تھا. کیا ہوا؟ کیا ہے نوٹس میں؟ جیسے جیسے نوٹس پڑھتے جا رہے تھے ان کے چہرے کے رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی. اس کی بیوی اس نے کیس دائر کیا ہے نہ صرف پراپرٹی کے لیے بلکہ اپنے ماں باپ کے مرڈر کیس کے لیے بھی. بولتے ان کا لہجہ کانپا تھا کیونکہ یہ وہ راز تھا جو سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا تھا. انہوں نے گاڑی کے بریک فیل کروا کے ان دونوں میاں بیوی کو راستے سے ہٹایا تھا. گاڑی تباہ ہو گئی تھی بری طرح سے. کوئی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ معلوم نہیں کر سکا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خرم؟ آپ کی بات پر ان کا لہجہ کب کب آیا تھا. شائستہ تم جاؤ اور وکیل صاحب کا نمبر لا کر دو مجھے. جی بابا. اپنے دل میں اٹھتے سوالوں کو دباتی ہوئے اپنے باپ کی پریشان چہرے کو دیکھ کر وہاں سے آگے تھی. سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا الزام وہ بہت سوچ کر آیا ہے. رقیہ اس نے پولیس سے نہیں ڈائریکٹ عدالت سے رجوع کیا ہے. مجھے اب یہ سوچنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو جیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو کہ اس کا مقصد کیا ہے یہ تو اس سے مل کر ہی پتہ چلے گا. اب اس سے بات ہوگی اور آمنے سامنے ہوگی. خیال سے خرم ایسا ہو کچھ مت کیجیے گا جو مصیبت کھڑی کر دے. ان کے لہجے اور چہرے کے تار چال دیکھ کر رقیہ بیگم کو خطرہ محسوس ہوا تھا. بے فکر رہو, اب جو ہوگا سب ٹھیک ہی ہوگا. انہیں بولتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے تھے. وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے. ایک کے چہرے پر سخت قسم کا اضطراب تھا تو وہیں دوسرے کے چہرے پر بے تحاشا سکون. کیوں آئے ہو اور اس کیس کا کیا مطلب ہے؟ اب ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے خرم صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا. موئز نے ایک تعجب بھری نظر ان پر ڈالی کہ وہ نظر چرا گئے. یہ بات شاید میرے وکیل نے آپ کو کھل کر بتا دی ہوگی
لیکن اگر آپ سمجھ میں نہیں آئے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں اپنے بابا کی پراپرٹی کا اکلوتا وارث ہوں۔ شادی شدہ ہوں تو وصیت کے مطابق آپ میرا حق مجھے واپس کریں۔ معز یہ بات تم ہمیں آ کر بولتے، ہم منع تھوڑی کرتے۔ رقیہ بیگم نے شیریں لہجے میں پاس بیٹھی زوبیہ بیٹھی تھی۔ زوبیہ نے دانتتی نظر سے انہیں دیکھا تھا۔ بالکل، مگر کیا ہے نا کہ آپ کے ہسبینڈ پر ابھی بہت سے اور بے حساب باقی ہیں جو عدالت کے تھرو ہی حل ہو سکتے ہیں۔ جتنی جلدی آپ معز کا حق انہیں دیں گے اتنی ہی کم آزمائش اور مشکلات ہوں گی آپ کے لیے۔ معز بیٹا، آپ ایسے کہاں جائیں گے؟ تمہارے انکل نے تو اپنی ساری زندگی اس کاروبار کو دے دی ہے۔ آپ اس کی فکر مت کریں میڈم، میرے کلائنٹ آپ کو آپ کا حصہ بھی دیں گے۔ وکیل کے کہنے پر کب سے چپ بیٹھے خرم صاحب نے ایک چپتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اور کوئی بات جو آپ کو کرنی ہو؟ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے سوال کیا تھا، جو جواب نہ ملنے پر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس کی ترکیب میں زوبیہ اور وکیل صاحب بھی اٹھے تھے۔ جائیداد کے حوالے سے آپ کو گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے ماں باپ کا قتل آپ پر معاف نہیں کروں گا میں، تیار رہیے گا۔ اپنی بات کرتے ہوئے جیسے باہر نکل گیا تھا۔ اس سے پہلے خرم صاحب کچھ کرنے کا موقع ملتا، پولیس نے آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود ان کا کوئی داؤ نہیں چل سکا تھا۔ ایک کیس کھلا تو پے در پہ کئی کیس کھلتے چلے گئے تھے۔ کچے چٹے سب سامنے آ گئے تھے۔ خرم صاحب پر زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ چند سماعتوں میں ہی فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا، کیونکہ اب وہ کمزور نہیں تھے، ان کے پاس طاقت تھی، سپورٹ تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اسے خوش دیکھ کر زوبیہ بھی خوش تھی۔ اس کی زندگی تھی جس میں انہوں نے کئی چیزیں برداشت کی تھی، مگر اب وقت ان کے ہاتھ میں تھا اور بہت سی چیزیں ان کے حق میں تھی۔ اس کا سب کچھ اسے واپس مل گیا تھا، مگر خرم صاحب کے جیل میں جانے کے بعد وہ رقیہ اور شائستہ کو پیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ان دونوں کو ایک گھر دلا کر دیا تھا تاکہ ساری زندگی وہ سکون سے گزار سکے۔ ان کے لیے مہینے کا خرچ، ہر چیز ان دونوں نے کو مہیا کی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے رویے پر وہ دونوں جی بھر کے شرمندہ ہوئے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ واجد صاحب نے واپس اپنی سیٹ سنبھالی تھی، مگر اب ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھی جو ہر قدم پر ان کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ یہ دنیا بیٹوں کی دعائیں کرتی ہے، بیٹیوں کو تو اتار دیتی ہے، مگر ہمیشہ برے وقت میں بیٹی ہی کام آتی ہے۔ انہوں نے اپنے رویے پر شرمندہ تھے۔ وہ بیٹیاں تھیں جو وہ کب اپنے باپ کا جھکا سر برداشت کر سکتی ہیں۔ ان کو واپس سے جگہ سنبھالتے دیکھ کر ان کے بھائی ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا، مگر اب وہ اپنے بچوں کا حق کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ سب ایک بار پھر پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ آخر میں سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، سب تھوڑا صبر انتظار کے بعد۔ وہ ٹیرس پر کھڑی گزرے ماہ سال کو سوچنے میں گم تھی، جب وہ اس کے پاس آیا تھا اور اسے اپنے سال میں قید کیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتے اس نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا تھا۔ دور افق پر مجروح چاند نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور ناول تھا کانٹریکٹ میرج، ریونج بیس کامیڈی، موسٹ رومانس، بہاروں کے سنگ فریشا ناول کا نام ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔